وغمي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baji, my voice is clear and audible now because Very, very clear. Alhamdulillah Alhamdulillah. बाजी, because किसी ने मैसेज किया कि वॉइस वॉल्यूम इज लो, तो मुझे समझ नहीं आया था. नहीं, and very much, you are very much alert. और जैसे कि होस्ट होते हैं ना, एकदम full of enthusiasm. अल्हम्दुलिल्लाह. कल भी मुझे किसी ने आपकी तारीफ की कि जो है कि बहुत अच्छी होस्टिंग है माशाल्लाह. और देखिए, the host also plays a very important role. यहाँ पर एक बात है कि लोगों को जो है अटेंटिव बनाना, उनको अलर्ट रखना, ये होस्ट का काम है. अल्हम्दुलिल्लाह. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट जो आपको मिली है समीना, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि आप उसका हक भी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो बहुत अहम है ये. प्लीज ऐसे जैसे आप हमेशा उन लोगों को उठाते हैं, और फिर एक और स्टाइल अभी हमको पता चली है कि आप, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि लोगों को पूछो कि उनको आयतें समझ में आई, तो इमीडिएटली जो है कि आप उनको रिकैप भी करवा देते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह और ज्यादा जो है कि आयत समझ में आने लग जाए. दैट इज वेरी गुड. जो मुझे कल आपके बारे में जो है कि ये प्रेजेस सुनने को मिली थी, यानी एक कमेंट आया था आपकी तरफ से, वेरी गुड होस्टिंग. साराबाजी ने भी लिखे थे अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके अलावा कि समीना जो है कि सबको अलर्ट रखने की कोशिश करती है माशाल्लाह. और जब मैं पूछती हूँ तो सारी चीजों को दोहरा देती है. दैट शोज कि शी herself has to be so attentive. See, the host is also very much attentive जो भी वो काम कर रहा है. तो माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है ना, मेरी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी. Actually, I actually wanted to do a recap of today's ayat, but मैंने बोला कि नहीं, आप ही कर लीजिए. नहीं ना, तो कि मुझे पूरा प्रॉब्लम नहीं है. अभी आप उनसे ये पूछिए, आप स्टार्ट कीजिए आपका रिकैप. कहाँ से पता है अल्लाह ने किन किन चीजों की कसम खाई है? वो जो आयत है ना 15 नंबर की, उक्सिमुल जी बिल, बाजी. यानी किन किन चीजों की कसम खाई गई. यू कैन डू द रिकैप फ्रॉम देयर एंड गिव मी द आयत. 19 से मैं कर लेती हूँ. ओके, ठीक है बाजी. गुलफिशन बाजी, आप 15 नंबर की आयत लगा दीजिए प्लीज. मैं छोटा सा रिकैप एक्चुअली करूंगी आप लोगों के लिए कि हमारी ये जो सूरह तकवीर की जो आयत है, बेसिकली ये कयामत की आयत है. बाजी ने बड़े खूबसूरती से हमें बताया था कि अगर हमें कयामत के बारे में जानना है तो सूरह तकवीर, सूरह इंतिफार और सूरह इंशिकाश के बारे में अगर हम 3 सूरह पढ़ लेंगे तो हमें पूरे कयामत के आसार पता चल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह. आयत नंबर 1 to 6 आयत पहले सूर के बारे में बताई गई थी, जहां पर पहाड़, सूरज, चांद को किस तरह से अल्लाह ताला लपेट लेंगे एंड पहाड़ वो हो जाएंगे. एंड 7 to 13 आयत अल्लाह ताला ने सेकेंड सूर के बारे में बताई गई थी कि जो बेबीज है उनको पूछा जाएगा, जो पहले जमाने में लोग मार देते थे, बच्चों को मार देते थे, उनसे पूछा जाएगा कि वो किस तरह से होंगे. लोगों को अपने अमाल के हिसाब से उनको पेयर किया जाएगा, गुड और बैड डीड्स के हिसाब से. आसमान को खोल कर उतार दिया जाएगा, उसको स्ट्रिप कर दिया जाएगा, जिस तरह से एक खाल को खींचा जाता है जब हम ज़िबा करते हैं जानवर की. 12 एंड 13 आयत को जहन्नम और जन्नत दिखा दी जाएंगी लोगों को. और 14 नंबर की आयत में इंसानों को पता चल जाएगा कि वो किस तरह से अपने अमल, क्या काम किए थे उन्होंने, क्या काम करके दुनिया में अपने अमल को लेके आए थे. आयत नंबर 15 से लेके आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला कसम खाते हैं सितारों की. जब अल्लाह ताला किसी चीज की कसम खाते हैं मतलब वो पुख्ता होती, वो हमें दिखाई देती और उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि हम कोई भी उसको अल्लाह सुब्हान व तआला के अलावा कर सकते हैं. जैसे कि रात का आना, दिन का आना, सितारों का चलना. 17 एंड 18 में सितारों का चलना, जिस तरह से वो धीरे धीरे चलते छुपते हैं, वो सब हमें दिखाई देता है. ये अल्लाह ताला की सुब्हाना ताला की कुदरत है जो कि कोई नहीं कर सकता. उसकी कसम अल्लाह सुब्हाना ताला खा रहे हैं हमें ये यकीन दिलाने के लिए कि ये सब हकीकत है, ये सब होने वाला है. और दूसरा कि ये जो कुरान है ना, ये किसी और का कलाम नहीं है, वो आयत नंबर 19 कलाम है. और इसको कौन लाया है? जो सबसे बड़ा फरिश्ता है. 19 नंबर की आयत में, इन्नहु लक़ौलुर रसूलिन करीम.
کہ یہ قرآن جو ہے کیا ہے؟ قول کہا، کلام نہیں. قول مینس دوسرے کی بات لا رہا ہے، یعنی اللہ کی بات یہ جو ہے فرشتہ لا رہا ہے. اور یہاں کون سے فرشتے کی طرف اشارہ ہے؟ جبریل علیہ السلام. کہ یہ میسج جو ہے اللہ کے پاس سے جو آیتیں آتی ہیں لوح محفوظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو اترتی ہے، تو یہ کام کرنے والا فرشتہ کیسا ہے؟ تو اللہ نے ان کو عزت دیا اور کیا کہا؟ رسول کریم. رسول کریم، سوری، رسول کریم کہا ان کو کہ یہ فرشتہ بڑا معزز ہے. اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آنر اینڈ ریسپیکٹ دی ہے. آپ دیکھیں ایک معزز فرشتہ، ٹھیک ہے. اب جیسے باجی نے بتایا، اب سوال یہ ہوتا ہے ستاروں کی قسم کھا کر، رات دن کی قسم کھا کر کیا بات کی گئی؟ کس پر قسم کھائی گئی ہے؟ اور قرآن ہی پر کیوں قسم کھائی گئی ہے؟ اس سے کیا مقصود ہے؟ بات یہ ہے زمین پر رات دن کی تبدیلی نوٹسبل ہے. Isn't that so؟ جیسے باجی نے ابھی بتایا کہ تبدیلی نوٹسبل ہے، ہر ایک دیکھ سکتا ہے، ہر ایک جان سکتا ہے. اس طرح ستاروں کا چلنا، غروب ہونا، کبھی نظر آنا، کبھی نہ آنا، یہ مختلف کیفیت اس بات کی دلیل ہے جو رب یہ سب کر سکتا ہے، وہ رب انسانوں کے لیے وہی بھیجنے کا بہترین انتظام بھی کر سکتا ہے. کیونکہ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ قرآن کیسے نازل ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کیسے لے کر آتے ہیں، یہ سلسلہ کیا ہے. کبھی جبرائیل علیہ السلام آتے، کبھی نہیں آتے. یہ ایسے ہی ہے، کبھی ستارے نظر آتے، کبھی نہیں آتے، کبھی دن ہوتی، کبھی رات، کبھی وہی آتی، کبھی نہیں آتی. کبھی آپ کہتے کل بتاؤں گا لوگوں کو کہ کل وہی آئے گی تو آنسر دے دوں گا تمہارے سوالوں کا. کبھی 1 مہینے تک وہی نہیں آتی. یہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وہی آنا، لانا، سنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کل بلایا تھا نا کہ کل تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ کل وہی اتار دیں گے. مگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے وہی نہیں اترتی. اللہ نے 1 مہینے تک کے وہی کو پسپون کر دیا. تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ جانتے ہیں کب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ کی قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ. وہی کا آنا، ستاروں کا چلنا، رات دن کا آنا، یہ سب اللہ کا ہے. اب وہ فرشتہ جو وہی لانے کا کام کرتا ہے اس کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے اور اس کی تعریف. اگر آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ہم نے سورہ عبس پڑھا تھا، تو اس میں کس کی تعریف ہو رہی تھی؟ کسی کو یاد ہے کس کی تعریف کی گئی سورہ عبسہ میں؟ پچھلے سورہ آپ دیکھیے جو ہم نے سورہ عبسہ پڑھا ہے اس میں اینڈنگ میں کس کی تعریف کی جا رہی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ فرشتوں کی باجی نہیں، قرآن کی. قرآن کی تعریف کی جا رہی یاد نہیں آپ کو؟ وہ ہاتھوں میں ہے اور لکھنے والے ہیں اس کو خرامن برارہ. قرآن کی تعریف ہو رہی تھی. ہاں جی باجی، قرآن کی وجہ سے قرآن کی تعریف ہو رہی تھی نا کہ وہ کیسے، جو فرشتے لکھنے والے کیسے ہیں، قرآن کی وجہ سے ان کو سب ویلیو ملی ہے. قرآن کی وجہ سے تو پچھلے سورے میں قرآن کی تعریف تعظیم کی بات ہوئی، اور یہاں قرآن کو ڈیلیور کرنے والے کی تعریف ہو رہی تھی. یو انڈرسٹینڈ؟ پیچھے جو سورہ عبسہ ہم نے پڑھا وہ قرآن کی تعریف ہو رہی تھی، اور یہاں جو قرآن کو لاتا ہے، ڈیلیور کرا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی تعریف ہو رہی ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ انہ لقول رسول کریم. یہ تو قول ہے، یعنی یہ لا رہا ہے کسی کی باتیں. یہ فرشتہ جو بہت معزز ہے، اللہ نے اس کو ڈسکرپشن دیا کہ دیکھو اس کی طاقت اور قوت کے بارے میں بتایا. ذی قوت، آیت نمبر 20، ذی قوت عند ذی العرش المکین، یعنی یہ بہت قوت والا ہے، بلند مرتبے کا، عرش والے کے نزدیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پوسٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ کیا ہے. یہ بہت قوت والا ہے، ٹھیک ہے، بلند مرتبے کا ہے، عرش والے کے نزدیک. بلند مرتبہ کس کا؟ جبرائیل علیہ السلام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اب بہت قوت والا، بہت مرتبے والا، عرش والے کے نزدیک، اور عرش کے قریب ان کی پلیسمنٹ ہے، سمجھ میں؟ اور بہت طاقتور ہے. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کے بارے میں یہاں پر مینشن کی ہوگی بات؟ اور آپ جانتے ہیں 600 پر ہے ان کے، 600 پر ہے، اور کیسے انہوں نے قوم لوط کی بستیوں کو اپنے پر سے، ایک پر سے اکھاڑ کر کے جو ہے وہ پھینک دی تھی، اکھاڑ دیا تھا پوری صدوم کی بستی کو. 25 بستیوں پر بیس تھی وہ صدوم کی بستی.
اور جبریل علیہ السلام نے اپنے پنکھ سے اکھاڑ دیا. تو یہاں بیسیکلی جبریل علیہ السلام کی طاقت اور قوت کے بارے میں کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیوں وائی؟ کیوں بتائیے؟ کیونکہ لوگ جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بلیو نہیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہ کا کلام اترتا ہے. اور پھر وہ کیا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ شیطان جو ہے وہ یہ دے کر کے جاتا ہے. تو یہاں پر بات بتا دی گئی اتنا قوت والا فرشتہ ہے، شیطان کا کیا چلے گا؟ سوچو یہاں پر کیا بات ہو رہی، قوت والا ہے، کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے، کسی کا عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا. جب جبریل علیہ السلام وہی لے کر جو ہے لوح محفوظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہ اتنے قوت والے ہیں کہ کسی کا عمل دخل چل ہی نہیں سکتا، ان سے وہی کو کوئی چھین نہیں سکتا، سنیچ نہیں کر سکتا. اسی لیے یہاں پر کیا کہا گیا آیت نمبر 21 میں؟ مطاعین، اطاعت کی جاتی ہے، سما و آمین، امانت دار یعنی جبریل امین کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے. دیکھیے جبریل امین کو جو امین میں نے کہا وہ یہاں سے ہے. جبریل علیہ السلام کو امین کا لقب اسی لیے دیا کہ بہت امانت دار ہے. یہ کون ان کو سرٹیفائی کر رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام بہت امانت دار ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ اکبر. اللہ اگر کسی کے بارے میں یہ بات کہہ دے تو حق ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنا اس کے مرتبہ ہائی ہے اللہ کے نزدیک، عرش والے کے نزدیک، اور اس کی بات مانی جاتی ہے فرشتوں میں. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا نا کہ کیسا ان کا رعب ہے اور کیسے جو ہے کہ سارے عرش والے یعنی فرشتے جو ہے جبریل امین کی بات سنتے. اور میں نے آپ کو اس سے ایک حدیث کے بارے میں بتایا تھا، حدیث جبرائیل میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے اور کہتے ہیں جبریل میں فلاں فلاں سے بہت محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام یہ بات جا کر کے تمام فرشتوں میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر فلاں فلاں شخص سے بہت محبت کرتا ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی کروں، میں بھی کرتا ہوں اور تم بھی کرو. تو آپ دیکھو فرشتے کوئی کویشچن نہیں کرتے کون ہے وہ شخص، کیا ہے ایسی کوالٹی جس سے اللہ ان سے محبت کرنے لگے، کچھ نہیں پوچھتے. جبریل علیہ السلام نے کہا بس محبت کرو اور فوراً امیڈیٹلی جو ہے اطاعت کی جاتی ہے. وہ اس شخص سے فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس محبت کو لے کر دنیا میں اترتے ہیں اور لوگوں کے دل میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ حدیث ہے. تو یہاں یہ حدیث میں نے کیوں بتایا؟ مطاعین یہ بتانے کے لیے کہ تمام تر فرشتے جبرائیل امین کی بات مانتے ہیں، چلتی ہے ان کی سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کی چلتی ہے وہاں پر فرشتوں کے درمیان ان کی بات مانی جاتی ہے وہاں، اور امین ہے وہ. تو اسی لیے ہم جبریل علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ امین. کیوں؟ امانت دار. جب وہ وہی لے کر کے اترتے تھے تو ہے کسی کی مجال کہ کوئی سنیچ کر لے یا کوئی بھی عمل دخل ہو اس میں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بہت قوت والا ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس کی بات مانی جاتی ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے. بہت امانت دار ہے. کانفیڈینشیل بات کو کیری کرنے والا امانت دار ہوتا ہے. شیطان ان سے میسج سنیچ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت قوت والے ہیں. بہت کیسے؟ قوت والے ہے نا. جو ہے ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے، ان کو فالو کیا جاتا ہے، ان کا کام مانا جاتا ہے. تو ہم کو یہاں پر کیا سمجھ میں آ گئی بات کہ جو ہے کہ جو بھی قرآن کے ساتھ تعلق رکھے گا اسے اللہ عزت دے گا. جبرائیل علیہ السلام کا کنیکشن ہے قرآن سے ہے یا نہیں؟ وہ میسنجر ہے، وہ لانے والے ہیں قرآن کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کا کنیکشن ہے. تو یہاں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھے گا جو، اسے اللہ عزت مرتبہ دے گا. آپ کو چاہیے عزت؟ Do we need عزت all of us? Yes. ایک بار انسان اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو وہ پرواہ نہیں کرتا ہے نا، لیکن اگر اس کے پاس عزت نہ ہو تو آپ دیکھو اس چیز کو بہت مائنڈ کیا جاتا ہے. اس بات کو امیر ہو یا غریب سب کو عزت پسند ہے، سب کو اپنی عزت پسند ہے اور سب کو اپنی عزت پیاری ہے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا، کسی کو رسوائی پسند نہیں. تو یہاں بہترین طریقہ بتایا جا رہا ہے
کہ جو بھی قرآن کے ساتھ تعلق رکھے گا اسے اللہ عزت مرتبہ دے گا. صحیح میں جس نے اس کتاب کو اٹھا لیا اس کو بہت عزت ملے گی. وہ اسکول اور کالجز میں اتنی ڈگریز ملی اور پتہ نہیں، مگر وہ صرف 1 دن کی تھی یا 2 دن کی. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ ہاں بھائی 10 پاس کر لی، ہاں بھائی 12 کنگریچولیشن، ہاں بھائی گریجویٹ ہو گئے، یا کوئی بڑی ڈگری مل گئی بیچلر کی یا پھر جو ہے ماسٹرز کی. کتنے دن کوئی پوچھے گا اس کو؟ لیٹر آن سب بھول جاتے ہیں، اور وہ ڈگریز فائلوں میں پڑی ہمارے گھر کی کبرڈز میں رہتی ہیں. کوئی نہیں پوچھتا زندگی میں ان کے بارے میں. صحیح بتائیے، کوئی پوچھتا ہے؟ صحیح پوچھے نا. کیا ڈیلی آپ کو کوئی مبارکباد دیتا رہتا ہے؟ اور اس ڈگری کی وجہ سے کتنی عزت ہوتی ہے آپ دیکھیں، ہے نا؟ نہیں نا، بھول جاتے لیٹر آن. بٹ جس شخص نے قرآن کو تھام لیا، بس دیکھ لیجئے اللہ سبحان و تعالیٰ اس کی عزت ڈے بائی ڈے بڑھاتے رہیں گے. واٹ ڈو یو سے سمینا؟ آپ کیا بتاتے ہیں مجھے؟ آپ بتائیے. چلیے، میں اپنی مثال نہیں دیتی، جتنے بھی کوآرڈینیٹرز ہیں میں ان سے سوال کرتی ہوں. جو ہوسٹ ہے، ٹھیک ہے، جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کتاب کو، اپنے آپ سے سوال کریں. سمینا سے میں کر رہی ہوں، واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ یور سیلف؟ آپ کو ایسا نہیں لگتا الحمدللہ جب سے میں نے اس کتاب کو تھاما ہے آپ کی عزت بڑھ گئی؟ الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ باجی. الحمدللہ. جتنی ٹیچرز یہاں انوالوڈ ہے، اگر میں پوچھوں واٹ ڈو یو تھنک سائرہ باجی، واٹ ڈو یو تھنک سوبیا باجی، جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، واٹ ڈو یو تھنک؟ جب آپ نے کسی کو قرآن بتانا سٹارٹ کیا کہ آپ کی ویلیو اور آپ کی عزت نہیں بڑھ گئی؟ وہ ڈگریاں جو آپ کو عزت نہیں دے سکتی تھی، قرآن کو تھامنے کی وجہ سے وہ عزت بڑھی. سوچیں، ہر ایک اپنے بارے میں سوچیں. میں اپنے بارے میں سوچوں گی، میں اپنی مثال تو ہمیشہ آپ کو دیتے رہتی ہوں. آج آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ بھی جب ان کلاسز میں پڑھتے ہیں، یہاں سے علم حاصل کر کے جاتے ہیں اور کس کو لنک دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے کیا سیکھا اور آپ کا کنیکشن بلڈ اپ ہو گیا قرآن سے، کیا آپ کی عزت نہیں ہوتی؟ کیا ان محفلوں میں آپ کو عزت نہیں ملتی؟ یس یس. دیکھیے، سب جو ہے، سب سے پہلے تو میں کہوں گی نا کہ جو قرآن پڑھانے لگتے ہیں نا، اسٹارٹنگ میں ہم بھی پڑھانے لگے تھے، تو سب سے پہلے باجی، سب باجی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ رسپیکٹ دیتے نا، سب سے پہلے they start saying باجی. isn't that so؟ آپ کا نام لیا جاتا ہے. سوچیں، ہر ایک اپنے بارے میں سوچیں. it happens کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے. یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو دنیا آخرت میں آنر دلا سکتی ہے، جو کوئی کتاب نہیں دلا سکتی. ٹرسٹ می، کوئی کتاب نہیں دلا سکتی. یس یس ڈیفینیٹلی. سی سب اپنے اپنے جو ٹیسٹیمونی، سب اپنی اپنی باتیں مجھے بتا رہے ہیں. سب یہاں پر چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں، ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ شیئر کر رہے ہیں. قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا، اللہ عزت مرتبہ بڑھا دے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کا دیکھو مرتبہ بڑھ گیا. جو لکھتے ہیں اس کو خرامین کا جو ہے کیا کہا گیا وہاں؟ برارا. نیک فرشتے اللہ نے ان کو ٹائٹلز دے دیا. تمام فرشتوں میں سے وہ خاص ہے. بیکاز آف دا بک، ایوری تھنگ از بیکاز آف دا بک. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آیت نمبر 22 کو لیتے ہیں، یہاں سے ہمارے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں. اب اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے دیکھو، وہ کتاب کے وجہ سے سب کے درجے بڑھ گئے، کیونکہ اہل مکہ جبریل امین کو بھی جانتے تھے. کریکٹ؟ وہ جانتے تھے، اہل کتاب بھی واقف تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بڑے فرشتوں میں سے، اور سب جانتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں دیکھو، اور تم میرے نبی کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی قرآن کی وجہ سے بڑھا ہے. میں نے آپ کو کہا نا، وہ منتھ رمضان کی ویلیو بڑھی بیکاز آف دا قرآن، کیونکہ اس منتھ میں اس کا نزول ہے. وہ رات لیلۃ القدر ہے نا، جس میں قرآن نازل ہوا، اس کی ویلیو بڑھی بیکاز آف دا بک. بیکاز آف دا بک. پروفٹ کی ویلیو بیکاز آف دا بک. اور جس علاقے میں اتری وہ جگہ بیکاز آف دا بک. ہر چیز کو جو عزت آنر ملا ہے اٹس اونلی بیکاز آف دا بک. اور یہ کتاب تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سنا رہے ہیں، تو تم ان کو کیا کہتے ہو؟ مجنون. تو یہاں پر آیت نمبر 22 میں کیا کہا؟ وہ اور ماں نہیں صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے. صاحب کا مطلب یہاں کیا ہے؟ ساتھی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیم علاقے سے تھے، ان کے درمیان رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کیا کہا؟ وہ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟
اور جن پر یہ قرآن اترا تم ان کو بھی مجنون کہتے ہو. ارے تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا ہمارا رسول مجنون نہیں ہے, تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے. صاحب کون ہوتا ہے؟ ساتھی, سیم جگہ سیم ٹائم پر رہنے والا, تمہارے علاقے میں تمہارے ساتھ رہتا ہے, تم ان کو جانتے ہو, پھر بھی تم ان کو مجنون کہتے ہو. جب وہ دنیاوی باتیں تم کو بتاتے تھے, تمہارے ساتھ دنیاوی ٹرانزیکشنز کرتے تھے, تمہارے ساتھ جو ہے معاملات کرتے تھے, تو تم امین اور صادق کہتے تھے. کیا امین ہے, صادق ہے. اب جب سے وہ تم کو قرآن سنانے لگا, دین بتانے لگا, اللہ کا پیغام ڈیلیور کرنے لگا, تم نے اس کو مجنون بنا دیا. یعنی ہم کو کیا پتا چلتا ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کو ایک اور ٹائٹل ملے گا, کیا دیوانے ہو گئے یہ. اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ کے جو ریلیٹیوز جن کو آپ جو ہے اپنا 24/7 میں سے کچھ حصہ ڈیلی دیا کرتے تھے, لیکن اب کلاسز کی وجہ سے آپ ان پہ توجہ نہیں دے پا رہے ہوں گے نا. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے نا. جو ہم کام پہلے کرتے تھے, اب ہم جو ہے 2:15 سے لے کے 4:30 تک یا 5 تک وہ کام نہیں کر سکتے. ہم سب کو ویٹنگ پہ رکھتے ہیں, ویٹنگ لسٹ. نہیں بابا, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے اینڈ سنڈے 2:15 to 4:30 اور 5 یہ میری کلاس ہے. وی کین اسپیک آفٹر دیٹ. یہ جو بھی آپ کو کام ہے, یا مجھے کہیں جانا ہے, یا میں جو ہے آپ کو مجھے بازار لے جانا ہے, کہیں بھی, یہ ٹائم میں نہیں. کیوں؟ پہلے تو آپ آتے تھے, نہیں اب نہیں آتے. کیوں؟ ابھی ہم نے کلاسز جوائن کر لی ہے, آپ بھی آ جاؤ. بھائی دیوانے ہو گئے آپ تو, ہے نا. یہ اقرا کلاسز کیا ملی آپ کو لنک, آپ تو دیوانے ہو گئے. بس سب چھوڑ دیے, جہاں پہلے جایا کرتے تھے وہ چھوڑ دیے, ہے نا. شاپنگز, پارٹیز سب چھوڑ دیے. اب ٹائم دیکھا جاتا ہے کس کا؟ نماز کا, کہ نماز کا ٹائم ہماری شاپنگ ٹائمنگ اور ہماری پارٹی ٹائم سے کلیش تو نہیں ہوتا ہے. ہم اس کا خیال رکھتے ہیں, ہم اس کا خیال رکھتے ہیں نا. کیا ہو گیا ان کو؟ یہ تو مجنون ہو گئے. یس, ہر دور میں قرآن کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے اس کو یہ ٹائٹل بھی ملتا ہے, یہ ٹائٹل بھی ملتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ مجنون کہا. تمہارا ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے, وہ تم کو سمجھداری کی باتیں ڈیلیور کر رہا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے, وہ تمہیں سب سے زیادہ سمجھداری کی باتیں جو سکھاتے ہیں. اللہ کی طرف سے لائے گئے حقائق تم تک پہنچا رہے ہیں. قرآن سمجھ میں آئی بات؟ تو آج بھی لوگ زیادہ قرآن پڑھتے کہتے جنون ہو گیا ہے, کسی کوئی پڑھتا ہو تو, ہے نا. تو یہ اٹس اوکے, بی ہیپی اباؤٹ اٹ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹائٹلز ملتے تھے, سو بی ویری ہیپی ہو کہ یس مجھے جنون لگ گیا ہے قرآن کا. ٹھیک ہے, say that this is better than everything. کچھ لوگ اس وقت کچھ جمع کر رہے ہوں گے اور آپ اس وقت قرآن جمع کر رہے ہیں. جو آپ جمع کر رہے ہیں وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں, ہمیشہ یاد رکھنا. So یہ 22 نمبر کی آیت کمپلیٹ. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھی کو مجنون کہہ رہے ہو, اور یہاں ساتھی اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تم اس کو کہتے ہو کہ وہ مجنون ہو گیا ہے, مگر وہ سچ کہتا ہے. کیا؟ وَلَقَدْ 23 نمبر کی آیت دیکھیے. اور لقد بلا شبہ رآہو, اس نے دیکھا ہے اس کو, بالافقی, افق پر, کھلے آسمان پر, المبین, روشن کھلا. اس کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو کھلم کھلا دیکھا ہے, پورے آسمان پر 600 پر کھول کر کے کھڑے تھے. تو 2 دفعہ دیکھا ہے, ایک دفعہ تو یہی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, سورہ نجم میں ہم اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. تو 23 نمبر کی آیت ہو گئی. سو وہ مجنون نہیں ہے وہ جو کہہ رہا ہے. آیت نمبر 24, وہ اور ماں نہیں ہوا وہ, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اوپر, الغیبی, غیب پر, بھی دنین, بخیل ہے. اب یہ غیب کی طرف اشارہ, مطلب قرآن, غیب کی باتیں, اس میں تم کو دینے کے لیے وہ بخل نہیں کرتے. یعنی اللہ کا پیغام یا غیب کی باتیں ہیں, اور اللہ کے رسول تم کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں, ہے نا. قرآن میں جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں, آپ دیکھو ہم کو دوسری دنیا کے بارے میں بھی باتیں ملتی ہے. کیا؟ وہ آخرت, وہ جہنم, وہ جنت, متشابہات آیتیں, ان کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے نا. آیتیں فرام دی انسین ورلڈ. ورنہ آپ سوچیں اگر یہ قرآن نہیں ہوتا تو ہم کو وہ انسین ورلڈ کے بارے میں کیسے پتہ چلتا؟ کیسے پتہ چلتا؟ یہ غیب کی باتیں ہیں. قرآن کی وجہ سے ہم کو یہ غیب کی باتیں سمجھ میں آئی نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی باتیں بتانے میں ذرا بھی بخل نہیں کیا. بخل مانے کنجوسی. آپ نے اس قرآن میں سے کوئی آیتیں نہیں چھپائی. یہ ہے یہ جو مطلب یہاں پر ہے نا, یہ آپ نے بخل نہیں کیا غیب کے ساتھ, مانے
وہی جتنا بھی اللہ نے دیا جیسے دیا سب کچھ ڈیلیور کیا. بدنین آپ بخیل نہیں, آپ نے کچھ نہیں چھپایا, آپ نے اس قرآن میں سے کوئی آیتیں نہیں چھپائی, آپ نے سب بتایا, انفارمیشن سے کچھ نہیں چھپایا, ہے نا. آپ دیکھیں نا سورہ عبسہ ہم نے پڑھا, سورہ عبسہ کی سٹارٹنگ میں جو سٹارٹ ہوتی ہے تو کیا ہے, عبسہ و تولا. اگر یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو آپ یہ مینشن کرتے ایسی بات اپنے خلاف؟ ہاں, یا اگر اپنے طرف سے ہوتی, اگر چھپانا ہوتا تو یہ چیز نہیں بتاتے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھی کہا عبسہ و تولا. ورنہ کوئی جو اپنے خلاف جو باتیں جاتی ہیں وہ انسان بتانا پسند نہیں کرتا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا. ہر بات جو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے ان کے لیے لائے وہ ہر بات کو مخلوق یعنی اللہ کے بندے اور مخلوق تک ڈیلیور کیا, یعنی لوگوں تک ڈیلیور کیا, کوئی چیز نہیں چھپائی. تو آپ نے کچھ بھی نہیں چھپایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کر دیا, اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ الغیبی بدنین, اس نے غیب کو نہیں چھپایا. اللہ نے جو بھی اس کو دیا اس نے حق ادا کیا. اور یہ دیکھا جاتا ہے جب بھی لوگوں کے پاس کوئی بینیفیشل انفارمیشن ہوتی ہے لوگ اس کو اکثر چھپا جاتے ہیں. آپ دیکھیے دنیا میں کسی کے پاس اگر کوئی بینیفیشل نالج ہوتی ہے تو وہ اس کو چھپا جاتے نہیں. آپ کسی سے ان کی ریسیپی پوچھے خاص, وہ آپ کو کھلا دیں گے مگر ریسیپی کوئی کبھی کبھی نہیں بتاتا. آپ ان کو بولو مجھے ریسیپی دو, نہیں بتائیں گے. آپ آ کے کھا لیجئے گا نا, نہیں بتاتے. اچھا پھر یہ پوچھو یہ کپڑا کہاں سے لائے. دیکھو لیڈیز میں اکثر یہ رہتا ہے کہ یہ کپڑا آپ نے کہاں سے لائے. I'm not generalizing, کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بتا بھی دیتے ہیں, لیکن موسٹ آف اٹ میجورٹی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو چیزیں اس کو چھپا جاتے ہیں. ریسیپی نہیں بتائیں گے, نفع مند علم ہے اس کو نہیں بتائیں گے, یہ کپڑا کہاں سے لیا نہیں بتائیں گے, یہ جویلری کہاں سے لی نہیں بتائیں گے, کوئی خاص نسخہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. اور یہ سب سے ویلیوبل نالج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی معاوضے کے پورا پہنچا رہے تھے. سو کبھی شک کرنا ہی نہیں, کیا پتا کوئی چیز رہ گئی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے میں جو ہے بھول چوک ہو گئی یا کچھ آپ نے نہیں دیا, سوچنا بھی نہیں, ہے نا. سو کیا پتا کوئی چیز رہ گئی ہو یا کسی اور کا کلام, سوچنا بھی نہیں. کبھی ایسا شیطان فیلنگ ڈالے تو ان آیتوں کو پڑھ لینا, سوچنا بھی نہیں. آپ نے کوئی بخل نہیں کیا, سب ہم تک پہنچا دیا. اسی لیے ہمیں بھی اس کلام کے معاملے میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس جتنا علم ہے نا, آپ کو جتنا یہاں سے ملا ہے سب جا کے بتا دیں, پہنچا دیں. یہ نہیں سوچنا پھر ان کو بھی آ جائے گا, پھر یہ سارا کریڈٹ لے جائیں گے. دیکھیے آپ کے علم میں بڑھوتری ہوگی, انکریمنٹ ہوگی. جب آپ اس نفع مند علم کو شیئر کرتے ہو تو آپ زیادہ یاد کرنے والے رہیں گے. جب آپ لوگوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ یاد رہتا ہے. یہ پلس پوائنٹ ہے, یہ پلس پوائنٹ ہے. یہ نالج بڑھتا ہے, جتنا آپ دو گے وہ بڑھے گا. تو ہم کو بھی نہیں چھپانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا کے پورا ڈیلیور کیا, کوئی بھی جو ہے کمی نہیں چھوڑی. اور سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ نے ان کو کہا تھا اس کو پورا کے پورا ڈیلیور کرو, اور آپ نے یہ کام بھی کیا. ریفرنس بتائیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کا. اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا ایھا الرسول, اے رسول, بلغ. دیکھیے اس آیت میں کیا کہا, بلغ. بلغ کا معنی ہے پہنچا دیجئے, ماں جو انزل نازل کیا گیا, الیک آپ کی طرف, اے نبی, چاہے وہ چھپی وحی ہو یا ظاہر وحی. ظاہر وحی تو قرآن ہے اور چھپی خفی وحی کیا ہے, حدیثوں کی فارم میں. تو جو بھی تم کو اللہ کے پاس سے ملا ہے وہ تم کو بلغ کرنا ہے, پہنچا دیجئے. ماں جو انزل الیک, جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف, من ربک, آپ کے رب کی طرف سے, سب کچھ دینا ہے. سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا پریشر تھا. سوچیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا پریشر تھا. اس وقت جنگیں بھی ہوتی تھی, گھر گرستی کی بھی ذمہ داری, پھر جو ہے ریاست کو سنبھالنے کی ذمہ داری, جنگوں میں جانا, اور پھر وحی آتی رہتی تھی, اس کو یاد کرنا.
اور اللہ کے بندوں تک کے وہ میسج کو ڈلیور کرنا کتنی بڑی ذمہ داری. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا پہنچا دیجئے رسول جو بھی آپ کے پاس جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور پھر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن بھی کیا گیا وَإِن اور اگر لم نہیں تفعل آپ نے ایسا کیا کیا ورڈ ٹو ورڈ جو اللہ کے پاس سے آپ کو ملا ہے ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ نے جو ہے اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا جو اللہ کے رسول نے کبھی کیا نہیں لیکن یہاں بات بتائی جا رہی کہ اگر آپ نے نہیں پہنچایا فما تو نہیں بلغتا پہنچایا آپ نے رسالتہ پیغام اس کا یعنی اگر کچھ بھی چھوٹ گیا تو کچھ ہی نہیں کیا آپ نے. سوچیں سب کچھ ختم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کیا کہا اگر ذرا سا بھی آپ نے پہنچانے میں کمی کی تو آپ نے پہنچایا ہی نہیں آپ نے حق ادا نہیں کیا آپ نے حق ادا نہیں کیا. اور پھر یہاں ایک اہم بات آئی ہے واللہ اور اللہ یاسمو کا وہ بچائے گا آپ کو من الناس لوگوں سے. جب آپ یہ وحی ڈلیور کرنے لگو گے جب آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام ڈلیور کرنے لگو گے تو ظاہر سی بات ہے تو آپ کی جان پہ بنائے گی. جیسے ہم نے شاید کل بھی ایک آیتیں کیے تھے شاید کل یس اور آپ کو میں نے بتائی تھی کہ کس طریقے سے اہل مکہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے اپنے بتوں سے. دیکھو کل بھی ہم نے یہ آیت کی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67. تو اللہ کہتے ہیں تم کو اللہ بچائے گا. کل کی آیت میں تھا اللہ انتقام لے گا ذوانتقام یاد ہے کل کی آیت میں کیا تھا اللہ ذوانتقام ہے ان سے بدلہ لے گا. ڈرنا نہیں اے نبی جو میسج ملا ہے ڈیلیور کرو ان کے معبودوں سے نہیں ڈرنا. اب یہاں پر اس آیت میں ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تم نے کچھ بھی چھوڑ دیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ اور اللہ یاسمو کا وہ بچائے گا آپ کو من الناس لوگوں سے. ڈرنا نہیں اللہ بچائے گا. ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین قوم الکافرین یعنی کافر قوم کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ یاد رکھنا ہے نا متقی کو ہدایت کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کافروں کو اس میں کچھ نہیں ملے گا متقین کے لیے ہدایت ہے. تو نبی ڈرنا نہیں جتنا کچھ ہے سب کے ساتھ پہنچا دو. اور اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں چھپایا واقعی ہر ایک چیز آپ نے بتا دی. اور میں ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ سرمن تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ لوگوں کو یعنی 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جب لوگ جمع تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا میں نے سب کچھ تمہارے رب کی طرف سے ڈیلیور کر دیا. تو لوگوں نے کہا ہاں آپ نے سب کچھ ہم تک پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار بات ان سے پوچھی پھر اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف جو ہے وہ کیا کی شو کی اور کہا اللہ تو گواہ رہنا اللہم اشہد اللہ تو گواہ رہنا میں نے سب پہنچا دیا. آپ تک بھی میسج پہنچ گیا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یعنی 1400 پلس ایئرز پہلے کی بات کی جا رہی ہے لیکن آج تک لوگوں کو یہ میسج پہنچتا جا رہا ہے. آپ تک پہنچے کہ پہنچا نا آپ سوچے نا. تو انہوں نے کہا میں نے پہنچا دیا ہے میں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی. وہ حدیث بتا دیجئے باجی اور اس کو ریڈ کر دیجئے جو ابھی میں نے پڑھی حجۃ الوداع کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پوچھا تھا کہ کیا میں نے میسج آپ تک کی کنوے کر دیا. واللہ تو گواہ رہنا. چینج دا سلائیڈ پلیز. گلفشان باجی کو پڑھ دیجئے. جی باجی ہم پڑھ دیتے ہیں. صحیح البخاری 105 narrated Abu Bakr رضی اللہ تعالی. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no doubt your blood property. The sub-narrator Muhammad thought that Abu Bakr has also mentioned and your honor chastity are scared to one another as it is the sanity of this day of yours in this month of yours. It is incumbent on those who are present to inform those who are absent. Muhammad, the sub-narrator, used to say, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam told the truth. The Prophet sallallahu alaihi wasallam repeated twice, no doubt. Haven't I conveyed Allah's message to you? جزاک اللہ خیرن کثیرا باجی. الحمدللہ. تو دیکھیں یہاں پر وہ لاسٹ سامن کی بھی جو ہے آپ کو بتا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور کیا تھا انہوں نے ہم تک یہ پہنچا دیا حق ادا کر دیا انہوں نے. اب آیت نمبر 25 میں پھر سمجھایا جا رہا ہے
کہ جو یہ وحی تم تک پہنچا رہے ہو اس کو بنا جھجک لے لو, یقین کے ساتھ لے لو, کیونکہ اس میں کسی کا عمل دخل نہیں. اسی لیے کیا کہا آیت نمبر 25 میں, وما اور نہیں ہوا وہ, کیا وہ وحی, بقولن, قول ہے, شیطان رجیم, شیطان مردود کا, کیونکہ وہ زمانے میں کہانت تھی, اور ہم سب جانتے ہیں نا جادوگر کاہن لوگوں کے پاس جو ہے جا کے باتیں بتاتے تھے ان کے فیوچر کے بارے میں, اور پتہ نہیں کیا کیا, اور اس کو ہم ڈیپ میں کر چکے ہیں. تو لوگوں نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ کاہن ہے, کیونکہ جادوگری کہانت وہ سب چیزیں وہاں پر آن تھی. تو لوگوں نے کیا کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا تو کیا کہا, یہ کاہن ہے, کہانت کہا, قرآن کو کہانت ہے نا. اور کیا کہا, استغفر اللہ, کی جو ہے شیطان جو ہے ان کے پاس آ کے ان کو کچھ جو ہے وہ بتا جاتا ہے. تو یہاں کیا کہا کہ نہیں, وما ہوا بقول شیطان الرجیم, یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے, قرآن کی طرف اشارہ ہے, اور نہ ہی یہ قول شیطان مردود کا ہے. وہ کہتے تھے شیطان ان کو بتا جاتا ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شیطان نہیں بتا جاتا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ریفرنس والی آیت لگائے شعراء 212 212 جو ہے نمبر کی آیت ریفرنس والی, اس کو دیکھتے ہیں. انہم, بے شک وہ, انی سمی سننے سے لمحضلون, البتہ الگ کیے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کیا بتا دی بات, کہ یہ الگ کر دیے ہوئے ہیں, یہ سن نہیں سکتے. کس کی طرف اشارہ ہے ہم سب جانتے ہیں, سورۃ جن میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ پہلے شیطان کو چھوٹ تھی کہ وہ آسمانوں میں جا کے سرٹن پلیسز بنا لیتے تھے. سورۃ جن میں ہے یہ بات, انشاءاللہ میں ابھی بتاؤں گی آپ کو ریفرنس میں. باجی ریفرنس دیجئے سورۃ جن کی آیت نمبر 8 اور 9. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے کیا, ہم جا کے سن لیا کرتے تھے, وَأَنَّا, اور بے شک ہم, لمسنا, چھوا ہم نے, السماء, آسمان کو, وَوَجَدْنَاهَا, تو پایا ہم نے اسے, مولیات, بھرا ہوا, حرسن, پہرے داروں سے, شدیدن, سخت, و شہبا, اور شولوں سے. یعنی پہلے شیطان کو انٹری تھی کہ وہ آسمان پہ جا کے کئی جگہ بنا کے کچھ نہ کچھ جو ہے کلام, یعنی جو اگر آپ دیکھیں کہ جو اناؤنسمنٹ ہوا کرتی تھی ہے نا, تو وہاں سے وہ سن پاتے تھے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کچھ اگر اناؤنسمنٹ کر کے دیتے تھے تو وہ سن پاتے تھے, وہ سنیچ کر لیتے تھے ان چیزوں کو, اور آ کے یہاں پر جو دنیا میں کاہنوں کو بتاتے تھے. تو ایک آدھ بات اس میں سے جو ہے وہ صحیح ہو جاتی اور لوگ اس پر بھروسہ کر لیتے. لیکن جب قرآن کا نزول سٹارٹ ہوا تو شیطان کی انٹری بند کر دی گئی, شیطان اوپر جا ہی نہیں سکتے. یہاں پر کیا کہا, دیکھیے سورۃ جن کی آیت میں کیا کہا, کہ بے شک جو ہے کہ ہم نے چھوا, ہم نے السماء, آسمان کو, فوجدنا, یعنی ہم جانے کی جب کوشش کرتے, جنات جب کہتے ہم اوپر جانے کی کوشش کرتے تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ پہرے دار ہوتے جو ان کو چڑھنے سے روکتے, اور اگر وہ وہاں سے کوئی بھی باتیں چرانے میں کامیاب ہو جاتے تو ان کے پیچھے جو ہے شعلہ یا شہاب بن ثاقب جو ہے لگ جاتا. نیکسٹ آیت کا ریفرنس دیجیے باجی, اس میں 9 نمبر کی آیت میں وہ کیا کہتے, وَأَنَّا, اور بے شک ہم, کُنَّا, تھے ہم, نَقُعُدُ, ہم بیٹھتے تھے, یعنی پہلے ہم کو الاؤ تھا کہ ہم جا کے کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے, بیٹھ لیتے تھے, وہاں جگہ بنا لیتے تھے, منہا, اس کی, مقاعدن, بیٹھنے کی جگہ پر, للسماع, سننے کے لیے, فمن, پھر لیکن جب قرآن کا نزول سٹارٹ ہوا تو ہماری انٹری بند, اور پھر کیا ہونے لگا, فمن, تو جو کوئی, یستمعون, غور سے سنتا ہے, کیا, انا, اب, یجید, وہ پاتا ہے, لہو, اپنے لیے, شہابن, ایک شعلہ, رصدا, ہاتھ میں, پیچھے, یعنی ایک شعلہ لگ جاتا ہے. یہ جو آپ دیکھیں ستارے پھینک کر کے جو ہے کیا ان کو مارا جاتا, کومٹ پھینک کر کے جو ہے شیطان کو مارا جاتا, تاکہ وہ باتیں یا جو ہے سننے سے کیا ہو جائے, ان کو روک دیا جاتا. اور یہی وہ کومٹس یا جو ستارے میزائل کی طرح خوش جو ہے وہ مارتے اور اس کو جلا دیتے. پھر بھی ایک آدھ جو ہے وہ بات چرا کر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا, وہ بھی اللہ کے اذن سے, وہ رہتا ٹیسٹ کے لیے. پھر وہ دنیا میں آ کے ایک آدھ باتیں جو ہے وہ کاہن کو بتا دیتے, اور کاہن اس میں 99 جھوٹ لگا دیتا, تو لوگ اس کے بات کو مان جاتے, یعنی ایک سچ بولتا 99 جھوٹ, اور بار بار پھر کاہنوں کے پاس جاتے. تو یہ کیا ہے, یہ بھی غلط ہے. اللہ نے کیوں الاؤ کیا ہوگا شیطان کو کہ وہ چوری چھپے کچھ باتیں جو ہے وہ چرا کے لے جائے؟ اگر اللہ چاہتے تو اس کو بھی ڈسٹروائے کر دیتے, لیکن کیوں, فور ٹیسٹ. دیکھو تو صحیح, امتحان,
کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں. ہم کو منع کیا گیا نا, آپ کو پتا ہے نا, سلیمان علیہ السلام کی دور میں یہ ساری چیزیں جادو اور یہ سب کچھ چلا کرتی تھی, اور 2 فرشتے جو ہے ہاروت اور ماروت وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وہ خود جو ہے سو جادو سکھاتے تھے. کیوں؟ ٹیسٹ کے لیے. اللہ نے ٹیسٹ میں ڈالا ہے. حالانکہ وہاں بات بتا دی گئی, کہانت, جادوگری یہ سب غلط ہے, گناہ کے کام ہے, اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. جو جادو سیکھے یا کسی پہ کرے اس کا آخرت میں حصہ ختم. لیکن اللہ نے آزمانے کے لیے جو ہے الاؤ کیا ہے. اور جادو بھی ہوتا ہے تو پرمیشن سے ہوتا ہے, اللہ کی پرمیشن سے ہوتا ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ پرمیشن دے دیتے, یس. جو اللہ کا نافرمان ہے, پاک صاف نہیں رہتا, ذکر و اذکار نہیں کرتا, تو اللہ بھی الاؤ کر دیتے, ہو جائے. جو انسان پاک صاف رہے گا, ایمان والا رہے گا, اللہ کا ذکر و اذکار کرے گا, اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو پروٹیکشن میں رکھیں گے, اپنے پروٹیکشن میں رکھیں گے. مگر جو انسان اللہ کا فرما برداری نہیں ہے تو اللہ بھی الاؤ کرتے, ہو جاؤ, جادو ہو جائے. تو اللہ کی پرمیشن سے ہوتا ہے جادو, یہ یاد رکھنا. اور اللہ نے یہ الاؤ کیا ہے فار ٹیسٹ, کہ میرا کون بندہ اس کی طرف نہیں لپکتا. ہاروت اور ماروت بھی لوگوں کو جب جادو سیکھنے وہ آتے تھے تو ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ مت سیکھو ہم سے, کہ ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں. لیکن پھر بھی وہ لوگ سیکھ لیتے تھے ان سے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آزمائش ہے, فتنہ, اور جو ہے یہ ٹیسٹ کے لیے. تو اب یہاں پر کیا بتا دیا گیا کہ دیکھو اہل مکہ جب یہ جو ہے تہمت لگاتے یا جو ہے جھوٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منسوب کرتے کہ شیطان آ کے ان کو بات بتا کے جاتا ہے, تو یہاں پر بات بتا دی گئی کہ وہ تو جو ہے سننے سے رکاوٹ ڈال دی گئی ہے, کہ انٹری تو بین ہے آسمان پہ, اور اگر ایک آدھا چلا بھی جائے تو شیطان جو ہے, شیطان کو مارنے کے لیے فرشتے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. شہاب بن شاکب کے ساتھ وہ شعلے مار کر ان کو جلا دیتے ہیں, تو وہ کہاں انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ ان کا کوئی عمل دخل نہیں. جب وحی اترتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے ساتھ ایک فل ٹیم کے ساتھ وحی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں, کہ ہم کو بھی بتایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیور کلام ہے, اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں, کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں, یہ اللہ کا کلام, اس کا علم ہے. تو جب تم اس کو لو تو یقین کے ساتھ لے لو, جب اس کتاب کو پڑھو تو یقین ہونا چاہیے. پر دیکھیے جو چیز ہماری یقین میں ہوگی ہم اس کو ہی کرتے ہیں نا, جو ہم کو یقین آ جائے ہم وہی کرتے ہیں. تو جب بھی آپ ان کلاسز میں آئیں, ان آیتوں کو پڑھیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی یقین کے ساتھ ان کو لیں, کیونکہ اگر یقین میں شک آ جائے گا تو انسان نہ اس کو لے گا نہ اس پہ عمل کرے گا. دیکھیے یقین سے ہم بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. ہم ڈاکٹرز بھی وہی سلیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے بھروسے کے لائق ہو. دیکھو آپ کو کسی ڈاکٹر پہ بھروسہ نہیں تو آپ اس کی دی ہوئی دوا بھلے وہ کتنا بھی فائدہ کرے مگر نہیں کھاتے, ہم نہیں لیتے. ہم اجنبی ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں جاتے, ہمارے فکس ہے کہ نہیں ہم کو ان پہ اعتماد اور بھروسہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی کتاب پہ اعتماد اور بھروسہ کرو, یہ اللہ کی طرف سے پیورلی آئی ہے. اس کو لانے والے کون ہیں؟ معزز فرشتے, کتنا قوت والا ہے. شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں. نبی جو تم کو سنا رہے اس کو لے لو, یقین کے ساتھ لے لو. تو ایسی کتاب کی طرف تو ہم کو لپکنا چاہیے نا. کوئی جہاں کہے کہ چلو قرآن کا اقرا کی کیا بات ہے, اگر کوئی دوسرا بھی آپ کو قرآن سنانے کے لیے اپنی کلاس میں دعوت دے, بلائے, انویٹیشن دے کہ آئیے قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے, اور قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے, اور کوئی بھی غلط قرآن نہیں پڑھاتا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. ایک بات آپ کو بتا دوں میں کہ جو مومن ہے وہ ہر طریقے کی کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح چیز کو رکھنے کی کوشش کروں. تو کوئی اگر انویٹیشن دے تو آپ جو بھی کلاسز میں جائیں, قرآن ہی سنائے جا رہے نا, اس کو لے لیں, اس سے بھاگے نہیں, اس سے بھاگے نہیں. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اس سے ذرا بھی نہ بھاگے. سو مین پرپس کیا ہونا چاہیے؟ قرآن پڑھو. سسٹرز کہیں سے بھی پڑھو. کوئی آپ کو جو ہے کہ اگر دوسری کلاسز میں بھی اگر لنک دیتے ہیں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کو جو ہے بلا رہے ہیں, وہاں بھی جائیں, وہاں بھی جائیں. یس آف کورس اسٹائل میٹرز. یس جیسے تابندہ نے کہا, اور یہ بالکل درست بات ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے, الحمدللہ ہے نا. رسولوں میں بھی تو یہی بات کی. تو یس یہ بات ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارا ایک ٹیچر کے ساتھ ریپو بلڈ اپ ہو جاتا ہے. دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. یس ٹو کم یو آر موسٹ ویلکم. مگر اگر آپ کو کوئی دوسری کلاس کی کوئی لنک بھی دے تو ان کو بھی سنیں, وہ بھی قرآن ہی سنا رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بھاگنا نہیں اس سے, اس کلام سے بھاگنا نہیں. کوئی اگر انویٹیشن بھی دے, کیونکہ دیکھیے آیت نمبر 26 میں کیا کہا جا رہا ہے, فَإِنَا پھر کہاں تذہبون,
تم بھاگے جا رہے ہو اس قرآن سے. یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیے پوری چیزیں ابھی لے لو, سورہ عبسہ کی آیت لے لو, کہاں سے آیا ہے؟ وہ لوہے محفوظ میں سے. اس کو ہینڈل کون کرتے ہیں؟ لکھ کر لا کر کے جو ہے اس کو کون دیتے ہیں؟ وہ کرامین بررہ ہے نا. اور پھر وہ قوت والے معزز فرشتے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اہتمام کے ساتھ میں جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیتے ہیں. جس سیدھا ہے, اتنا معزز کلام, فائدے کی چیز, تمہاری دنیا آخرت سنور جائے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پھر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس کلام کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ابھی کلاسز کا ٹائم ہے, سب کو پتا ہوتا ہے نا, لنکس دی جاتی ہے آپ کو, ہے نا. ابھی کوئی آپ کو اگر جو ہے کوئی دوسری چیز کے لیے یعنی انٹرٹینمنٹ کے لیے یا پھر شاپنگ کے لیے کوئی بھی چیز کے لیے بلائے تو اس کے لیے آپ اس کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آف کورس یو پیپل ڈونٹ گو, جسٹ سیئنگ ایگزامپل کے لیے. کیا آپ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ اس کو چھوڑو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اس کے ساتھ آؤ, اس کی طرف آؤ, اس سے بھاگو نہیں, اس کی طرف آؤ. تو آیت نمبر 26, پھر ساری باتیں بتا کر ہم کو جھنجھوڑا دیا گیا. لانے والا کون ہے دیکھو, کون؟ جبرائیل امین. بتانے والا کون ہے دیکھو. پھر کہا بھاگے جا رہے ہو اس قرآن سے, کیوں نہیں اس کی طرف آتے؟ کتنا پیارا کلام ہے, کتنے اہتمام سے اللہ نے پہنچایا ہے, کتنا سکون دیتا ہے دل کو. اب دیکھیں انسان پریشان ہو, مصیبت میں ہے, اس کی کوئی ایک آیت پڑھ لیں, یا جیسی ایسے ہی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی, حسبنا اللہ. انسان تکلیف میں اور پریشانی میں, اور سڈنلی یہ آیت جو ہے قرآن کھولا اور آ جائے, حسبنا اللہ, کافی ہے تجھ کو میرے بندے اللہ, کیوں فکر کر رہا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں جس نے آسمان اور زمین بنانے والا, جو کائنات کو بنانے والا, اگر وہ ہم کو, جو بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, وہ ہم کو کہیں کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے, کیوں فکر کرتی بندی, تو دل کو کتنا زیادہ سکون مل جاتا ہے. کیوں ڈرتے ہو, ہے نا. انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے. دیکھیے کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے کوئی پلز کھا کے انسان کو اتنا سکون نہیں مل سکتا جو یہ قرآن سننے پر ملتا ہے. اور مجھے میسیجز آئے ہماری کتنے اسٹوڈنٹ سے کہ باجی ہم جو وزٹ کیا کرتے تھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر کے, وہ وزٹ ہماری کم یا بند ہو گئی ہے. وہ دوائیں جو میڈیسنز وہ ہم کو دیا کرتے تھے سیڈیٹیو, وہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے سائیکیٹرسٹ کرتے کیا؟ دوا دے کے سلا دو, ٹیمپرری سو جاؤ, یعنی پرابلم سے بھاگ جاؤ. لیکن انسان دوبارہ تو اٹھتا ہی ہے نا. جب وہ اٹھتا ہے, ہوش میں آتا ہے, تو وہی پرابلم سامنے کھڑی ہے. سائیکیٹرسٹ تو صرف سلا دیتے ہیں, تو آپ کو پرابلم سے کیا کرتے ہیں؟ سو جاؤ, دیکھو ہی مت, ہے نا, دیکھو ہی مت پرابلمس کو. مگر ہم آئے ہیں اس کے لیے, یہ پرابلمس تو زندگی کا حصہ ہے, اور جب تک ہم زندہ ہے وہ رہیں گی. اس سے بھاگا کہاں جا سکتا ہے؟ اس سے کہاں بھاگا جا سکتا ہے؟ بیسٹ طریقہ ہے اس کو فیس کرنا, اور قرآن وہ طاقت دیتا ہے جس سے ہم ان پرابلمس کو فیس کر سکے, ورنہ انسان ختم ہو جائے گا. سو یہ قرآن انسان کو طاقت دیتا ہے, ہوپ دیتا ہے. ہوپ یعنی امید. چاہے حالات کتنے بھی گئے گزرے ہو, کتنے بھی خراب, امپاسبل, مگر یہ قرآن سے انسان کے دل کو سکون اور تسلی رہتی ہے. اللہ کی باتیں, اللہ کا کلام ہے. انسان جو ہے کتنی بھی پرابلمز میں وہ جوجھتا رہتا ہے, اسٹرگلز, and اللہ says ان مع العسر یسرا, تنگی سے آسانی نکلے گی. اگر کوئی راستہ نکلے گا تو ڈیفیکلٹی سے ہوتا ہوا نکلے گا, انسان کو ہمت آ جاتی ہے. سو قرآن جو ہے وہ انسان کو صحیح میں سکون دے سکتا ہے. تو کہاں بھاگ رہے ہو اس سے؟ اس کو تھام لو, اس کو پکڑ لو, ہے نا. میں یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ قرآن پڑھیں گے تو ساری پرابلم جھٹکے میں سالو ہو جائے گی. وہ ہوگی جب اللہ چاہیں گے ضرور ہوگی. کیونکہ کل ہی ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں سورہ یونس کی نا 107, کہ اگر اللہ کسی کی پرابلمز کو دور نہ کرنا چاہے تو پوری دنیا اگر وہ پرابلم کو ہٹانا چاہے مل کر کے تو بھی نہیں ہٹا سکتی. اور اللہ اگر کسی پر اپنی رحمت شاور کرنا چاہے تو پوری دنیا اگر اس کو روک کے دکھائے تو بھی وہ رحمت ہو کر رہے گی. اتنا بڑا سکون ہے, اس سے ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. انسان جو گریف میں رہتا ہے
وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں بہت بڑا سکون دیتا ہے. تو پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے طاقت مل جاتی ہے. اللہ کا سہارا. یہ قرآن کیا ہے؟ رسی ہے نا اللہ کی. یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث میں ہم کو کیا پتا چلتا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے. اس کا ایک چھیڑا اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا چھیڑا اگر ہم پکڑ لیں اس کو تو آپ سوچیں اتنی بڑی رسی ہے نا. ایک چھیڑا اللہ کے ہاتھ میں ایک ہمارے, تو ہم کو کیا مل جائے گا؟ کڑا. بالکل صحیح پروین, کڑا مل جائے گا, مضبوط کڑا. اب دیکھو آندھی آئے طوفان آئے کتنے بھی پرابلمز آئے, انسان اس کڑے کو تھامے رکھے گا, وہ ہلے گا نہیں, وہ اسٹرانگ رہے گا. جیسے ہم ٹرین میں بیٹھے رہتے ہیں, اب دیکھو کتنی فاسٹ ٹرینیں چلتی رہتی ہے, اتنا کراؤڈ رہتا ہے اس کے اندر, لوگ جو ہے اتنے زیادہ جو ہے وہ سب سمٹ کے کھڑے رہتے ہیں, لیکن وہ ایک کڑا رہتا ہے ان کے ہاتھ میں, وہ ہینڈل, وہ ٹرین کا ہینڈل وہ کڑا ہے, اس کو پکڑ کے بس ذرا سی جگہ میں کھڑے ہیں. And there they are moving strong, they are not falling, alhamdulillah, because that مضبوط کڑا. تو ایسا قرآن ہے, ایک چھیڑا ہمارے ہاتھ میں, دوسرا اللہ کے ہاتھ میں, کڑا مل گیا مضبوط, ہے نا. تو مومنوں کو جو قرآن کا سہارا ملا تو ایک جو ہے مضبوط کڑا مل گیا. اور ہم نے سورہ عنکبوت میں پڑھے نا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے بھی ایک سہارا ڈھونڈا ہے, اور وہ کیا ہے؟ عنکبوت کا جال, مکڑی کا جال. سو شرک کیا ہے؟ جو لوگ شرک کا سہارا لیتے ہیں وہ ایکچولی مکڑی کا جال ہے. اب مکڑی کا جال کس کو کیا سہارا دے سکتا ہے؟ مکڑی کا جال تو اپنے مالک مکڑی کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. کیا مکڑی کا گھر اس کو آندھی طوفان اور بارش سے بچا سکتا ہے؟ کتنا ہلکا پھلکا ہوتا ہے. اب دیکھو ایک ہاتھ مارو ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ کیا, وہ تو اپنے مالک کو سپورٹ نہیں کر سکتا, ہم کو کیا سپورٹ کرے گا؟ تو اللہ نے عنکبوت میں کتنی بہترین مثال بتائی کہ جو لوگ شرک کا سپورٹ لیتے ہیں وہ مکڑی کے جال کا سپورٹ لے رہے ہیں, اور جو توحید کا سپورٹ لے رہے ہیں وہ اللہ کے مضبوط کڑے کو تھامے رکھے ہیں. آندھی طوفان آ جائے مگر وہ مضبوط کڑا چھوٹنے نہیں والا اور وہ ٹوٹنے نہیں والا. اب سوچو کتنا اسٹرانگ ہم کو جو ہے یہ بات سمجھنی چاہیے. توحید. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں یہ رسی ہے, فائن تذہبون, تم کہاں جا رہے ہو, تم کہاں بھاگ کے جا رہے ہو. کتنا پیارا کلام ہے, کتنے اہتمام سے اللہ نے پہنچایا, اتنے بلند مرتبے والے فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی, جو کلام لا کر تم کو دیتا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نبی کی ڈیوٹی لگائی جو نبیوں کے سردار ہیں کہ وہ تم تک یہ کلام پہنچائے. یہ کلام صحوف میں ہے, لکھ رہے ہیں اس کو قرامین بارارا. تم اس سے بھاگتے ہو, کیوں تم بھاگتے اس سے؟ کیا ہوا تمہاری عقلوں کو؟ یہ فائدے کی چیز ہے, اللہ کا احسان ہے تم پر, اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہو. ہم اس کو جلدی جلدی فنش کرنا چاہتے ہیں. بعض وقت آپ دیکھیں کوئی کہتا ہے جلدی جلدی فنش ہو جائے. لبنا باجی ایک آیت کو کتنا لمبا گھسیٹتی ہیں, ہے نا. آف کورس کرے, لوگ مجھے کچھ بھی ٹیکس دے, کچھ بھی بولے, میں سلو ہوں, اٹس اوکے, آئی بلیو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. مجھے نہیں ختم کرانا, مجھے نہیں ختم کرنا, فرینکلی اسپیکنگ. یس, اور ختم کر کے کرنا کیا؟ یہ کتاب تو زندگی بھر تک, مرتے دم تک, مرنے کے بعد بھی, زندگی میں بھی, ہاں عالم برزخ میں بھی, اور مرنے کے بعد بھی. یہ وہ کتاب ہے کہ کوئی دنیاوی نالج تو نہیں ہے. ہر سال جو ہے دوسری کتابیں لو, پیچھے کا ہم بھولتے ہیں اور آگے کا ہم یاد کرتے ہیں. دنیاوی نالج کے ساتھ یہی ہے نا, پیچھے کا بھولو, آگے کا یاد کرو, اور کچھ دن کے بعد سب بھول جاؤ, اور کچھ دن کے بعد سب بھول جاؤ. یہ کتاب جو ہے ہمیں کیا ہے, یہ دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں تب تک اس کو پکڑ کے رکھے. قبر میں یہ صرف ایز اے سفارشی ہوگا, ٹھیک ہے. اور جنت میں بھی کیا کہا گیا, جنتی کو کیا کہا جائے گا؟ پڑھتے جا چڑھتے جا, بس اس کو پڑھتے جا چڑھتے جا. جنت کے کتنے درجات ہیں, ہے نا. جا تو نے سٹاپ کیا وہ تیرا درجہ, جا پڑھتے جا چڑھتے جا. یہ ہے. تو اس کتاب کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ ہم اس کو جلدی جلدی فنش کرنا چاہتے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں نیرول بیچ جو ہے وہ 30 پارے پر ہے, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں پڑنے والی؟ جب ایک بار نیرول بیچ جو ہے الحمدللہ کہ قرآن کو جب فنش کر دے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے؟ ہاں, اس کے بعد نہیں پڑھنے والی, ضرورت پڑے گی. کہاں بھاگ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ,
फाइन तज़हबून, कहाँ भाग के जाओगे इसको छोड़कर? हाँ, शॉपिंग जेवर दुनिया की तरफ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? फाइन तज़हबून, इतनी छोटी आयत है, लेकिन आयत नंबर 26 कितनी छोटी है, फाइन तज़हबून, फिर कहाँ भागे जा रहे हो? इतनी छोटी आयत है। पर क्लास के बाद अपने आप से जरूर पूछिएगा, आप में से हर एक जो मैं होमवर्क देती हूँ, इन जो है आयतों को आप दोबारा जब आप सिर्फ पढ़ते हैं तो सारी तफसीर आपको रिकॉल होती है ना, तो वहां पर बैठना और पूछना, उस किताब को हाथ में लेके पूछना, फाइन तज़हबून, फिर कहाँ भागे जा रहे हो इस किताब को छोड़ करके, क्या है ना? सो ये बहुत कीमती किताब है, इसको थाम के रखो। ये हो गई 26 नंबर की आयत। अब अल्लाह सुब्हान ताला 27 में बताते हैं, इन नहीं हुआ ये इल्ला मगर जिक्रुल लिल आलमीन। ये किताब की इम्पोर्टेंस, ये क्या है किताब? ये जिक्र है लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए। ये जहान वालों के लिए एक नसीहत का पैगाम है। नसीहत वो होती है जो आप खैरखाई में दूसरे की करते हो, ये तो आंख से बचाने का प्रोग्राम है, ये फलाह का पैगाम है। जैसे सूरह काफ की आयत नंबर 37 का रेफरेंस दीजिए बाजी। सूरह काफ की आयत नंबर 37 देखते हैं हम यहाँ पर, एंड इट सेज, एक कहफ है एक्चुअली, बाजी ने यहाँ पर काफ चाहिए, मैंने कहा भी था उनको, उन्होंने कहफ डाले हैं। एंड एनीबडी 37 नंबर की कहफ में यहाँ से रीड कर लेती हूँ, ये यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है एक्चुअली। इन्ना यकीनन फी ज़ालिका इसमें लज़िक्रा, अलबत्ता नसीहत है लिमन वास्ते उसके जो काना हो लहू उसके लिए कल्बुन दिल, औ या अलका वो लगाए अस्समा कान, वो हुआ और जबकि वो शहीद हाजिर हो। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है समीना, जरूर लगाओ, सूरह काफ, नॉट कहफ, जो फ्राइडे को पढ़ते वो नहीं, सूरह काफ, यहाँ पर इसकी तरफ इशारा है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये किताब के बारे में, यस जज़ाकल्लाहु खैर, इन्न फी ज़ालिका लिज़िक्रा, ये किताब क्या है, ये किताब क्या है, नसीहत है। किसके लिए वास्ते उसके काना हो लहू उसके लिए कल्बुन दिल, जिसके पास दिल है उसके लिए इसमें नसीहत है हमारे पास है हमारे पास दिल है, हाँ, तो हमारे लिए इसमें नसीहत है। औ या अलका वो लगाए अस्समा कान, कान यानी बराबर सुने, क्या कहा गया, वस्मू गौर से सुनो, हुआ और जबकि वो शहीद हाजिर भी हो, यानी कुरान सुनते वक्त की यहाँ पर कैफियत हमारी क्या होनी चाहिए, जब आपको जो है कुरान क्लास में बुलाया जाए कुरान सुनने के लिए, तो क्या कैफियत होनी चाहिए, हाँ, गौर से सुनो, अटेंटिव, दिल से, दिल में उतर जाना चाहिए ये कलाम। क्यों? क्योंकि देखिए हमें अक्सर वो चीज जो हमारे दिल में आती है हम लोग वही करते हैं, मेंटली एंड फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, जो चीज हमारे दिल में आती है हम वो करते हैं, इसीलिए दिल पर उतरा है कुरान, दिमाग पे नहीं उतरा है। औयाल का वो लगाए समा, कान भी लगाओ, सुनो प्रॉपर्ली, वो शहीद और वो अटेंटिव हो। क्या कहा गया, फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट लोगों की जगह है इकरा क्लास। समझ में आ रही है आपको बात? कुरान पढ़ते वक्त का अदब आदाब सिखाया जा रहा है। प्लीज डोंट वॉन्डर इन योर सेल अमंग्स दी ऐप के बीच में खेलो नहीं, व्हाट्सएप जूम व्हाट्सएप, प्लीज। आप लोग अच्छे बच्चे हो माशाल्लाह, आप नहीं करते हो ना, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डोंट वॉन्डर बिटवीन द जूम एंड व्हाट्सएप, प्लीज स्टिक वेर एवर यू आर। और ये जगह बेहतर है जहाँ तुम ये जो जमा कर रहे हो ये फायदे की चीज है बनिस्बत उसके कि जो लोग व्हाट्सएप पे बैठ के जमा कर रहे हैं इस वक्त। आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज व्हाट्सएप, कोई काम भी कर रहा होगा अपना, ठीक है, मगर जिंदगी में एक टाइम टेबल रखो, हर चीज का एक टाइम रखो, कोई भी टाइम कोई वक्त पे नहीं करना है, हर एक का एक टाइम टेबल बनाओ, एक प्लान रखो। तो यहाँ कुरान पढ़ने के लिए क्या कहा गया, अदब आदाब सिखाया गया है कि बी मेंटली एंड फिजिकली प्रेजेंट। ओके, तो ये हो गई सूरह काफ की आयत हो गई अभी हमारी यहाँ 27। अब ये क्या कहा गया कुरान के बारे में कि ये जिक्रुल लिल आलमीन है। और आयत नंबर 28 क्या कहती है, सूरह तकवीर की आयत, लिमन, ये किसके लिए है, जो कुरान किसके लिए, लिमन वास्ते उसके शाह जो चाहे, मिनकुम तुम में से,
अन के यस्तकीम, वो सीधा रहना चाहे। कुरान सीधी किताब है, ठीक है, किसके लिए है ना? सीधे लोगों के लिए, जो अपने आप को सीधा रखना चाहे। जो अपने आप को, ये किताब तो ऐसी है कि टेढ़ों को भी सीधा कर दे। आप देखें, अपने आप को देखें। जैसे मैं अपने बारे में कहती हूँ, पहले हम क्या थे, अब हम क्या है ना? कोशिश कर रहे हैं ना। पहले एकदम टेढ़े थे, मैं ये नहीं कहती हूँ अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ना। कोई चीज हो जाए, गलती, इस्तगफार करके जम जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, गलतियां होती हैं, फिर सॉरी करते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट, हम दुरुस्ती की तरफ डे बाय डे जा रहे हैं। तो वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। हो सकता है हम बिल्कुल दौड़कर फास्ट नहीं जा रहे, बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट एंड वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। भले छोटे छोटे स्टेप्स है, अल्लाह हमको मंजिल तक पहुंचा देंगे, अल्लाह हमको मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ये कुरान क्या है, ये जिक्रुल लिल आलमीन है, तमाम जान वालों के लिए नसीहत, खास तौर पे उनके लिए, लिमन, लिए वास्ते उसके शाह, जो चाहता है मिनकुम, तुम में से, अन के यस्तकीम, वो सीधा रहना चाहता है, जो स्ट्रेट रहना चाहता है, जो सीधे रास्ते पे रहना चाहता है, उनके लिए है ये प्रोग्राम। कुरान में जो डाला है, जो भी पॉइंटर्स, जो भी उनके लिए है। तो ये जो है इंसान को सीधा बना देती है, टेढ़े लोगों को भी सीधा बना देगी किताब। 29 नंबर की आयत अब यहाँ कही जा रही है, वो और माँ नहीं तशाऊना, तुम चाह सकते इल्ला सिवाय अन की यशा अल्लाह, वो जो चाहे अल्लाह, रब्बु, जो रब है, आलमीन, तमाम जहान का। अब ये यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये उसके लिए, तुम में से जो रास्ते पर रहना चाहे, सीधा चलना चाहे। अल्लाह ने नसीहत सबको दी है, पर फायदा कौन लेगा उससे, जो सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहता है। जब तुम पहले इरादा करते, फिर अल्लाह दरवाजे खोल देता है, तौफीक भी दे देता है। तो पहले तुम चाहो, फिर अल्लाह रास्ता तुम्हारे लिए जो है आसान कर देता है। तुम्हारी चाहत अल्लाह की तौफीक पर मुनहसर है। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह भी ना चाहे। तुम्हारा चाहना वो ही होता है जिसके बारे में अल्लाह को पहले से इल्म होता है। अल्लाह तुम्हें किसी बात पर मजबूर नहीं करता, पर अगर तुम चाहो तो अल्लाह रास्ते हमवार कर देगा। इसका मतलब क्या है, सही चीज चाहो, कुरान की तरफ आना चाहो, अल्लाह तौफीक दे देगा, रास्ते खोल देगा। और बाज़ वक़्त आप देखिए, जो पहली बार जिनको लिंक्स मिली होगी, तो उनके दिल पर बड़ी शाख या गिरा होगी, या बड़ा बड़ा उनको टीडियस काम लग रहा होगा, कैन से बोरिंग ऑल्सो। अच्छा, कुरान सुनना है, हमारे पास है। कुछ लोग देते हैं ना लोगों को कि भाई आइए लिंक्स, तफसीर सुनो, कुरान वर्ड टू वर्ड है। तो आंसर क्या मिलता है, अरे हमारे पास ट्रांसलेशन है, कुरान का हिंदी का है, मराठी का है, इंग्लिश का है, हमारे पास तफसीरें भी है, हम जो है इसकी तफसीर सुनते हैं, उसकी लिखी हुई पढ़ लेते, सब है, होगी, मगर हम उसको कितना खोलते, कितना पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट ये। यहाँ पर आपको माहौल मिलता है, एटमोस्फियर देखो, माहौल देखो। यहाँ पर हम सब साथ बैठ के पढ़ते हैं, और फिर सबसे बड़ी चीज, फरिश्ते मौजूद होते हैं, माहौल है। यहाँ पर आपको सीखने में रिवॉर्ड है। जब तक आप इन क्लासेस में जुड़े रहते हैं, अल्लाह की तमाम मखलूकात के समंदर में जो मछलियां हैं, फिर जो है चरिंदे परिंदे, सब हमारी मगफिरत की दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह तेरे जिक्र में लगे हुए हैं, तो हमारी मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। तो यह माहौल है। आप अकेले जो पढ़े और आप जो सबके साथ पढ़े, कभी कभी ऐसा भी होता है सिस्टर्स कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चन सबके लिए उस आंसर में बेनिफिशियल यानी सबके लिए हो जाता है, सबको वो सारी चीजें समझ में आती है। और घर बैठ के जो है, यू नीड अ टीचर फॉर द कुरान। यू कैन नॉट से कि मैं अकेले बैठ के इसको सीख सकती हूँ, यू डेफिनेटली नीड। देखिए, आज से पहले भी हमारे घरों में तर्जुमे थे, लेकिन उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं आती होगी जो एक टीचर के मिलने से होती है। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हान तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ना, लोगों को बताने के लिए। तो टीचर जरूरी है। और फिर कितना रिवीजन होता है, कितना रिकैप होता है। तो तुम चाहो, ठीक है, फिर अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। जब तुम पहले इरादा करते, फिर अल्लाह दरवाजे खोल देता, तौफीक देता। तो हो सकता है पहले कोई सिस्टर को एकदम डिफिकल्ट लग रहा होगा, समझने में नहीं आ रहा होगा, या ऐसा बिल्कुल बोरिंग लग रहा होगा, 1-2 घंटा पहली क्लास, मे बी शी डिडंट लाइक इट, है ना। लेकिन तुम क्या करो, अपने जिस्म को जो है ना घसीट के लाओ, उसके साथ दिल भी आ जाएगा, उसके साथ दिल भी आ जाएगा। और जब दिल लग गया तो फिर ये किताब को छोड़ा नहीं जा सकता।
تو تم پہلے ارادہ کرو, پھر اللہ دروازے کھول دے گا اور توفیق بھی دے دے گا, آپ کو ڈیلی توفیق دے دے گا, آپ کو اچھا لگنے لگے گا, آپ کے معاملات زندگی کے سدھرنے لگیں گے, صبر آنے لگے گا, اور مشکلات اور پریشانی کو ہینڈل کرنے کی طاقت ملے گی ان کلاسز سے. یہ یاد رکھنا, کیونکہ یہاں صرف خالص ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو پہلے تم چاہو, پھر اللہ راستے آسان کر دے گا. تو الحمدللہ یہ ہو گئی آپ کی سورہ التکویر مکمل, مبارک to the Nerul batch specifically and then all the other students, and inshallah we are going to start with a new surah and that is Infitar. باجی پلیز پوچھ لیجئے سمینہ باجی. جی باجی میں پوچھ لیتی ہوں. الحمدللہ سسٹرز, ہماری یہ سورہ مکمل ہوا, سورہ تکویر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے ماشاءاللہ سے, ہر ایک آیت کو بہت گہرائیوں کے ساتھ ہم لوگ نے سمجھے. جزاک اللہ خیر کثیرا لبنہ باجی, آپ نے بہت اچھے سے ہم سب کو سمجھایا یہ سورہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. سسٹرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی یہ سورہ کی آیتیں. پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں. انشاءاللہ پھر ہم لوگ ہماری دوسرے سورہ کی طرف جائیں گے, سورہ انفطار, جو کہ ریڈی ہے. بس آپ لوگ رپلائی دے دیں تو پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. جی لبنہ باجی ماشاءاللہ سے کلیئر اینڈ ڈرلڈ ہو گیا, میسیجز آ رہے ہیں. الحمدللہ, نائس ٹو ہیئر یو آئینی بھائی جی. جی الحمدللہ. دیکھیے میں اپنے جتنے بھی کوآرڈینیٹرز ہیں ان کو صرف آوازوں سے ہی پہچانتی ہوں, مجھے لگتا ہے میکس کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں. تو الحمدللہ ابھی تھوڑی سمینہ کی ماشاءاللہ, دیکھو ہم لوگ آواز سے پہچانتے ہیں نا. جی باجی ماشاءاللہ. جی جی اوکے چلیے, انفطار جو ہے وہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. انفطار سٹارٹ کرنے سے پہلے میں وہی انٹروڈکشن دوں گی جو سورہ تکویر کی سٹارٹنگ میں دی تھی, اور سمینہ باجی نے بھی آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ سورت اگر ہم انفطار لے لیں تو یہ سورت ان میں سے ہے جن کے بارے میں نبی نے بتایا جو یہ دیکھنا چاہتا ہو قیامت کیسی ہو اپنی آنکھوں سے, وہ سورہ تکویر جو ہم پڑھ چکے ہیں. اب بات ہو رہی ہے انفطار, اور اس کے بعد ہوگی انشقاق پڑھ لیں. تو یہ تینوں سورہ میں ایک کے بعد ایک جو ہے ہم کو کیا ہے پتہ چل جاتا ہے قیامت کے بارے میں. جو قیامت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ ان سورہ کو پڑھ لے, وہ سورہ تکویر, انفطار اور انشقاق. مکی سورت ہے, ٹھیک ہے. اور اب اس سورت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں ہم کو کیا کہتے ہیں. تو یہ مکی سورت ہے, ایک رکوع ہے, 19 آیت ہے. آپ نے دیکھی تیسرے پارے کی جتنے بھی سورے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اور ان کی آیتیں بھی بڑی مختصر, چھوٹی چھوٹی, بٹ گہرائیاں ہیں اور سمپل بھی ہے فار انڈرسٹینڈنگ. یعنی اگر ان کو ڈیپتھ میں ان کا انٹرپریٹیشن نہ بھی دیا جائے تو ڈائریکٹلی ان کو ٹرانسلیشن سے سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب سورہ انفطار جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت, وہی بات ہو رہی ہے. جیسے دیکھیں نا, ایزا پہلے بھی اسی سے سٹارٹ ہو رہی تھی, اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے اور ہم کو پتا ہے یہ کب ہوگا. ایزا جب السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا, کب ہوگا قیامت. دیکھو لگاتار جتنے ہم نے 30 پارے کے سورے پڑھے ہیں سارے کے سارے میکس ٹو میکس قیامت کے بارے میں اشارہ. کیا ویک اپ ناؤ, اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے. یہ حق ہے سب سے بڑا, تمہاری موت سب سے بڑا حق, اور پھر اس کے بعد میں قیامت کا آنا حق والی بات ہے. اب نہیں ڈرو گے, اب نہیں سدھرو گے, 30 پارے پہ آ گئے, اب کب اٹھو گے پھر. ویک اپ ناؤ. تو یہ ہم کو 30 پارے میں صرف جو ہے قیامت کے بارے میں ڈرانے والی جو ہے آپ دیکھیں آیتیں ہیں. تو ایزا جب, اور جو ڈر گیا وہ بچ گیا. کبھی نہیں کہنا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا, جو ڈر گیا وہ بچ گیا. اذا جب السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا, چیر جانا. یہ نا پھٹنا یہاں پر کیا ہے, چیر جانا. اس کا مطلب یہ جب آسمان پھٹ جائے گا, یہاں کہے کہ چیر جائے گا. جب کوئی چیز چیرتی ہے تو کیسے چیرتی ہے, لمبائی کے رخ پھٹ جاتی ہے نا, لمبائی کے رخ پھٹ جاتی ہے اور پھر پھاڑ کر کے الگ کر دی جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کپڑا, کوئی کپڑا ہو ہم اس کو پھاڑتے ہیں تو ایسا پھاڑتے ہیں تو وہ لمبائی کی رخ ہوتا ہے اور پھر اس کو پھاڑ کے دونوں چیزوں کو الگ کر دی جاتی ہے. اسی طرح یہاں پر جو ہے شک کا لفظ بھی آتا ہے, تو یہاں آسمان کو چیر دیا جائے گا.
پیچھے ویسے بھی ہم نے ایک آیت پڑھ چکے ہیں نا کہ جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. دیکھیے ابھی وہ ساری چیزیں ہم کو یہاں پر کام آنے والی ہے. تو سب کو پہلی آیت سمجھ میں آ گئی, دیٹ واز ایزی. اذا جب السماء آسمان انفطرت ہٹ جائے گا, چیر دیا جائے گا. اچھا پھر وَإِذَا اور جب الکواکب, الکواکب کیا ہے؟ ستارے, انتصرت یعنی بکھر جائیں گے, بکھر جائیں گے. جب ستارے بکھر جائیں گے, یعنی اس کو آپ ایسا بھی لے سکتے ہیں, جھڑنا بھی کہہ سکتے, جھڑ جائیں گے. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے تسبیح کے دانے, تسبیح جو ہے لڑی میں جو ہے پیروئی جاتی ہے, سارے دانے جو ہے وہ پیروئے جاتے ہیں, لیکن جب تسبیح ٹوٹ جائے تو موتی بکھر جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے یہی کیا, انتصرت, تو وہ جھڑ جاتے ہیں. اس وقت آسمان میں بندش ہے, سب ستارے بندھے ہوئے ہیں, سب ستارے ایک سے ایک جو ہے لنکڈ ہے اور بندھے ہوئے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا یہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھیر جائیں گے, گر جائیں گے. اب سوچو یہ حال ہو جائے گا ستاروں. تو دو آیتیں ہو گئی, اذا السماء انفطرت کہ آسمان جب پھٹ جائے گا, اور پھر جو ہے نیکسٹ کیا بات ہوئی ہے کہ ستارے بکھیر دیے جائیں. تیسرا وَإِذَا, تیسری آیت لگائیں باجی, وَإِذَا اور جب البحار سمندر, اب سمندر کا کیا حال ہوگا؟ فجرت جو ہے کیا کہا, پھٹ دیا, یعنی جو ہے نا پھاڑ دیا جائے گا, یعنی وہ بھی پھٹ جائے گا. سمندر اگر آپ دیکھیں آج کنٹرول میں ہے, آج کنٹرول میں ہے. آپ دیکھیں اللہ کا بڑا احسان ہے, سمندر کی طرف آپ دیکھو بالکل کنٹرول میں لگتا ہے, اپنی حدوں میں بہ رہا ہے, اپنی لمٹس میں. الحمدللہ کئی دنوں سے بارش لگی ہوئی ہے, مگر آپ اللہ کی رحمت کو دیکھتے, آپ اللہ کی رحمت کو دیکھتے, جب بھی ہائی ٹائڈز کا جو ہے وہ وقت آتا ہے بارش رک جاتی ہے, بارش تھم جاتی ہے. اللہ کا کتنا احسان ہے نا, تاکہ جو ہے ہائی ٹائڈ ہوگی اور زور سے بارش ہوگی تو واٹر لاگنگ ہونے کی چانسز ہے, مگر اللہ کی کتنی رحمت ہے. اللہ بارش کو کیسا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, یعنی رک رک کے آ رہی ہے, تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے, اس طریقے سے. دیکھیے اس کا بہنا دیکھیے, یہ اللہ کی رحمت ہے. تو آج سمندر کنٹرول میں ہے, لمٹ میں ہے, مگر ایک وقت ایسا آئے گا سمندر اپنی جگہ سے باہر نکل آئے گا, سمندر اپنی جگہ سے باہر نکل آئے گا, یعنی اپنی حدوں سے نکل جائے گا. پیچھے ہم نے پڑھا نا, کیا پڑھے تھے ہم نے پیچھے تکویر میں, بھڑک اٹھے گا, ہے نا, جیسی آگ لگی ہوگی سمندر میں, بھڑک اٹھے ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ دیکھیں پانی کہاں رہے گا, بچے گا ہی نہیں نا. جب آگ لگی ہوگی تو پانی کہاں جائے گا؟ آپ کو پتا ہے سمندر کے اندر بھی ایسی رکاوٹیں ہیں جس سے وہ الگ الگ ہوتے ہیں, جیسے میٹھا نمکین پانی, ٹھنڈا گرم پانی, ایسا ہوتا ہے نا. پتا ہے نا آپ کو, ہم سورہ رحمان میں اور کتنے جو ہے وہ آیتوں میں ایسا پڑھ چکے ہیں کہ دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے, انویزیبل آڑ, ایک آڑ ہوتی ہے. اب جب وہ آڑ ہٹ جائے گی, وہ رکاوٹ ہٹ جائے گا, تو جب اندر کے پردے پھٹیں گے تو ہر چیز ان کی مکس ہو جائے گی نا, ٹھنڈا گرم پانی مکس ہوگا. آپ کو پتا ہے جب ٹھنڈا اور گرم پانی مکس ہوتا ہے تو کیا ہوگا, اوچھال آئے گا. گرم جو ہے اور ٹھنڈا پانی جب مکس ہوگا تو بھونچال آئے گا. ہماری کیٹلی آپ دیکھیں نا, جب پانی کی یا پھر اگر ہم واٹر کو بوائل کر رہے ہوتے ہیں تو جس برتن میں واٹر بوائل ہو رہا ہوتا ہے, آپ دیکھو کبھی وہ گیس پہ ہلتا بھی اور ایک آواز بھی آتی ہے, یعنی وہ شیک ہوتا رہتا ہے. جب زیادہ وہ بوائل ہو جاتا ہے تو وہ کنٹینر جس کے اندر ہم پانی کو بوائل کر رہے تھے وہ کیسے شیک ہوتا ہے, گرم ہے نا, اچھلتا ہے پانی بھی, اور وہ کیٹلی میں کیسا بوائل ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. کہا اتنا بڑا سمندر بھڑک اٹھے گا, کیسی وسیع پیمانے پر تبدیلی ہوگی زمین اور آسمان پر. آپ سوچیں ایک اور جگہ آتا ہے وہ دن بڑا بھاری ہوگا زمین اور آسمان پر. اگر وہ دن آسمان زمین پر بھاری ہوگا سسٹرز, تو انسان پر کتنا بھاری ہوگا. آپ سوچیں وہ دن اگر آسمان زمین پر بھاری ہوگا تو انسانوں پہ کیسے بھاری ہوگا, ہے نا. اور آسمان زمین کی تخلیق بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے. اگر آسمان اور زمین پر وہ دن بھاری ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا. سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 لگائیں,
And what does it say? مومن کی آیت نمبر 57. ہاں یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ اس میں بھی تھوڑی مسٹیک ہے شاید. فاصبر ان وعد اللہ حقا، کہ صبر کیجئے، وعدہ اللہ کا سچا ہے. واستغفر، اور بخشش مانگے، لذنبک، اپنی گناہوں کے لیے. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. نہیں یہ آیت بھی نہیں ہے، دوسری آیت ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے. میں یہ دکھانے کے لیے آپ کو جو ہے کہ آیت بتانا چاہ رہی تھی، بٹ میں بھی شاید میں نے رونگ دیا ہے ریفرنس. بٹ ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے، بہت زیادہ بڑی ہے. اینڈ سورہ غافر میں شاید وہ آیت ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ سورہ غافر مومن، یہ میں کون سے نمبر کی آیت پڑھ رہی ہوں؟ 57. بڑی آیت وہ نہیں ہے باجی، دس از ناٹ دا سیم آیت. المومن کی آیت یا سورہ الغافر کی آیت نمبر 57 is لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ آسمان اور زمین کی تخلیق بہت بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے. تو جب آسمان اور زمین کا یہ حال ہوگا تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آیت نمبر 3 میں ہم کو کیا پتہ چلا؟ سمندر کا حال کہ وہ پھٹ جائے گا اور اپنی حدوں کو کراس کر دے گا. اب آیت نمبر 4 لیتے ہیں. آیت نمبر 4 پھر کیا ہوگا اس دن؟ وَإِذَا، اور جب القبور، قبریں، بُصِرَت، کھول دی جائے گی. یہ کب ہے؟ اب بتائیے کون سے سور کے موقع پر؟ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ کو مجھے بتانا چاہیے یہ کون سا وقت ہوگا سور کا. سیکنڈ. ویری گڈ کاشفہ. سیکنڈ سور میں یہ سب چیز ہوگی. یہ کیا؟ قبر کھول دی جائے گی. جب قبریں کھول دی جائے گی اور ان میں سے مردے نکالے جائیں گے، قبریں ایسی الٹ پلٹ مٹی کر دی جائے گی. اس کا مطلب ہے نا، بوسیرت کا مطلب کیا ہے؟ اکھاڑ دی جائے گی اور الٹ پلٹ کر دی جائے گی مٹی، ہے نا. جیسے آپ کبھی دیکھتے ہو کوئی جانور جیسے کتا، بلی، آپ نے ان کو دیکھا ہے زمین کو کس طریقے سے وہ کھودتے رہتے ہیں تو وہ کیسی مٹی کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. تو جانور زمین سے مٹی کیسے اکھاڑ لیتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے ہیں، ویسے زمین کو اللہ الٹ پلٹ کر کے مردے نکال دے گا، اس میں سے سب کچھ باہر، اور انسان ٹڈیوں کی طرح بھاگنے لگ جائیں گے. جیسے سورہ عادیات کی آیت نمبر 9 بتائیے. بھی نہیں دیا گیا ہے. ہاں چلیے وہ نہیں ہوگا پھر. ہاں 4 پر کیا دیا ہے؟ ہاں اس دن کیسی کیفیت ہوگی تو یہاں پر بتائی گئی ہے. عادیات اور مارج شاید باجی نے دیے نہیں ہے اور میں نے شاید ان کو بتائی نہیں ہے. اٹس مائی مسٹیک، ناٹ ہر مسٹیک. اٹس اوکے. چلیے میں آگے کرتی ہوں. سورہ عادیات کی آیت نمبر 9 میں یہ بات پتہ چلتی ہے، اور سورہ مارج کی آیت نمبر 43 میں کہ اس دن کیا ہوگا؟ یخرجون، یعنی نکلیں گے سب قبروں سے، جو ہے وہ مردے نکلیں گے. تو سورہ عادیات کی آیت نمبر 9 اور 43 مارج، یہ سب قیامت کے دن ہوگا. اس دن یوم الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ سورہ مزمل کی آیت آپ کے سامنے لگی نا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. ولدان شیبا یعنی کیا ہے؟ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. بچے بوڑھے، اب یہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے کیسے؟ دہشت سے، خوف سے، اس دن کی سختی آفتوں کو دیکھ کر کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ سب ہوگا کیوں؟ آسمان کی تباہی، زمین کی تباہی، ستارے سیارے کی تباہی، سمندروں کی تباہی. کیا ہوگا؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو فنش کر رہا ہے؟ چلیے آپ بتائیے کیوں یہ ساری چیزیں فنش ہو رہی؟ آسمان، زمین، پہاڑ، ستارے، کیوں؟ یس آمین، ایبسلیوٹلی رائٹ. کیونکہ جو نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 5، اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ علیمت، تب جان لے گا نفسن، انسان، ماں جو
मुकद्दमात जो आगे भेजा, वाखरात जो पीछे छोड़ा, ये सब क्यों डिस्ट्रॉय करना है, ये सब क्यों फना करना है, क्यों आसमान को फिनिश करना है, क्यों सितारों को फिनिश करना है, क्यों जो है समंदर को खत्म कर देना है, क्यों सबको जो है मुर्दों को जो है खड़ा करना है, हिसाब किताब के लिए। टाइम अप, हिसाब किताब होना है ना सबको। यानी अगर आप देखें हिसाब के लिए, तो यहाँ पर जो बात है ना, आयत नंबर 5 को देखिए, अलीमत डायरेक्ट कहा गया ना, तो आप इसको पढ़ें। बाजी आप पहली आयत से लगाएं, जरा मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ। सूरह जो है कि इन्फितार की आयत नंबर 1 से लगाएं। यहाँ पर सब था जब जब। अगर आप देखें आयत नंबर 1, यस, इज़ा समाउ अनफतरत, जब आसमान फट जाएगा। सेकेंड है वइज़ल कवाकिबु, और सितारे अनकसरत, बिखर जाएंगे। वइज़ल बिहारू फुज्जिरत, और समंदर फट जाएगा। वइज़ा, और जब अल कुबूरू, कब्रे बोसिरत, खोल दी जाएगी। पांचवे में क्या है, तब अलिमत नफ्सुन, तब, इसका मतलब है तब, जब ये सब होगा, आसमान का फटना, सितारों का बिखेरना, समंदर का फट जाना, कब्रों से मुर्दे निकलेंगे, तब अलिमत नफ्सु, जान लेगा इंसान, माँ जो कद्दमत, उसने आगे भेजा, वाखरा, और जो उसने पीछे छोड़ दिया। समझ में आई बात आपको? ये जब ये सब चेंजेस होंगे तब जान लेगा इंसान आगे क्या भेजा, क्या पीछे छोड़ा। यानी कि जो है धरे के धरे सब कुछ, यानी वो खड़े, उनको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया दुनिया में, पता चल जाएगा उसको। अमाल जिंदगी में आगे भेजे, जिनके निशान पीछे छोड़े गए। करेक्ट, हम अपने अमाल आगे भेजते हैं ना, और जिंदगी में उसके निशान पीछे छूटते हैं, और लोग उन निशानों पर चलते हैं। दैट्स कॉल्ड द इम्प्रेशंस। हम सूरह यासीन में भी इसको पढ़ चुके हैं। इम्प्रेशंस, हमारे काम के इम्प्रेशन होते हैं, और उनके भी वजन है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरी बात ने आप पर एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है, तो वो लिखा जाएगा और उसका वजन होगा। बाजी ने पढ़ाया, उस काम का वजन है, उस इम्प्रेशन को मीजान में डाल दिया जाएगा कि आप पर क्या असर हुआ, मेरी बात का आप पर क्या असर हुआ, क्या आप भाग गए या आप जम गए। ये सारी चीजें मेरे अकाउंट में जाएगी, समझ में आया, मेरे खाते में जाएगी कि ये इम्प्रेशन का कितना वजन है, कितने लोगों ने फॉलो अप किया, कितने उन्होंने नहीं किया। तो हम जो काम करते हैं उनके फुटप्रिंट्स या इम्प्रेशन होते हैं। तो अमाल जिंदगी में आगे भेजे, जिनके निशान पीछे छोड़ गए, और लोग उन निशानों पर चलते रहे, और उनका अमल इसके पल्ले में पड़ गया। अब अगर आप पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ा तो आप अच्छे काम करोगे, करेक्ट। तो वो इम्प्रेशन जो आपके अच्छे काम है, उनका वजन भी मुझे मिलेगा, अल्लाह शेयर करेंगे ना, वी कैन शेयर दैट थिंकी। बट अगर कोई यहाँ से सुन के भाग गया या उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ा, तो अगर वो बुरी जगह गया या बुरे काम किया, तो उसका इम्पैक्ट भी आप देखें कि यहाँ पर मेरे इसमें जो है डाला जाएगा। यानी निशान से वो अहम है, हमारे काम के इम्प्रेशन होते हैं, और उनका अमाल इसके पल्ले में पड़ गया। सारे काम जो जवानी बुढ़ापे में किए, वो सब भी पता चल जाएंगे। अपनी आखिरत के काम पीछे डाल दिए थे, ये भी पता चलेंगे, है ना। ये कद्दमत क्या आगे भेजा, वाखर, और क्या पीछे छोड़ा। यहाँ पर प्रायोरिटीज है कि आपने किस चीज को प्रायोरिटी दी। देखिए, ऑफ कोर्स हमारी जिंदगी में प्रेफरेंसेस होते हैं, हमारे शौक होते हैं। कुछ काम को हम पहले करना चाहते हैं, कुछ काम को हम बाद में छोड़ देते हैं। कभी कभी तो कुछ अहम काम होते हैं जिनको हम बाद के लिए कर देते हैं, और गैर अहम काम को पहले कर देते हैं। ये भी लिखे जाएंगे, ये भी। अल्लाह अकबर, क्या किताब बनी जा रही है कि अल्लाह सुभान व तआला प्रायोरिटीज भी चेक करेंगे। अल्लाह ने ये काम दिया था, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, ये तो पीछे चला गया, और दुनिया के जो काम थे वो आगे चल रहे हैं। आप सोचे, क्या तुमने पोस्टपोन किया, क्या तुमने प्रीपोन किया। तो यहाँ जो आगे पीछे की बात है ना, कद्दमत व खरा, तुमने क्या, तुमने पीछे डाल दिया, बस कुछ डाल दिया। हाँ, जैसे आप देखें, कभी कभी जब लोग कुरान क्लासेस में आते हैं, तो दुनिया के जो काम रहते हैं तो वो उनके नजर में बहुत अहम होते हैं, तो वो उनकी तरफ लपक जाते हैं और इसको पे से कुछ डाल देते हैं, छोड़ दिया, जाने दो, कोई बात नहीं, आज की क्लास नेक्स्ट क्लास अटेंड कर लेंगे, आज तो हमारा काम है। तो हमको यहाँ पर हमारी प्रायोरिटीज चेक करनी चाहिए। नंबर 1 ये एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है नमाज। हमने उसको कितनी प्रायोरिटी बनाई है, हमारी नमाज। क्या वक्त हो गया है
تو اس کو پہلے پڑھتے ہیں یا دنیا کا سارا کام کرنے کے بعد پھر اس کو پڑھتے ہیں؟ بعض وقت لوگ کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ نہیں میرا تمام کام ہو جائے گا پھر میں آرام سے پڑھوں گی نماز، میں آرام سے پڑھوں گی. آپ سوچیں پھر کیا کیسے پڑھی جائے گی؟ یعنی جب انسان تھک ہی جائے گا دنیا کے کام میں، جب وہ تھک جائے گا تو کون سی انرجی بچے گی کہ وہ نماز پڑھ لے گا؟ تو میں سمجھتی ہوں اگر ہمارے پاس جو ہے کہ وقت ہو گیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نماز ہی ادا کر لیں. دیٹ از دا بیسٹ پارٹ آف اٹ. کیونکہ تھکے ہوئے پھر ہم کیا ہی نماز پڑھیں گے؟ دیکھیے آپ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے نا انسان کی زندگی میں حالات آ جاتے ہیں، لیٹ اٹ بی اینی انسرٹینٹی، اٹس ناٹ رانگ، مگر ہو جاتا ہے کہ ہم کو وہ پہلے کرنا ہے اور پھر جب ہم ہماری نمازوں کی طرف جاتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم اس کو پرائیورٹی نہیں دیتے تو پھر جب اینڈ میں پڑھتے تو اس نماز کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم تھکے ماندے پھر کیا پڑھیں گے اور اللہ کو قلیل ہی یاد کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ تو کبھی کبھی ہوا زندگی میں ایسی کوئی انسرٹینٹی ہو گئی تو دیٹ از ڈفرینٹ، بٹ اس کو روک معمول نہ بنا لے، اس کو ہمیشہ کی بات نہ بنا لے کہ بھائی نماز جو ہے وہ بعد میں، پہلے میرے دنیا کے کام ساری پرائیورٹی پہلے میں اس کو دیکھوں بعد میں نماز. دیٹس the last thing ہے نا that I'm going to do. تو یہ کیا ہے؟ یہ پرائیورٹیز چیک کرے تو سارے کام جو جوانی بڑھاپے میں کیے گئے وہ سب بھی پتہ چل جائیں گے. آخرت کے کام پیچھے ڈال دیے تھے یہ بھی پتہ چل جائے گا، یہ بھی پتہ چل جائے گا پرائیورٹیز چیک کی تھی کہ نہیں. جیسے سورہ قیامہ کی آیت کا ریفرنس لگائیں یہاں پر. اینڈ واٹ ڈز اٹ سے؟ سورہ قیامہ کی آیت، اس میں بھی دیکھیے کیا کہا گیا ہے یہ آیت میں، یُنَبَّأُ الْإِنسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے نا کہ خبر دے دیا جائے گا انسان اس دن اس کی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. کیا پرائیورٹی تھی؟ آگے بھیجا مطلب کیا عمل میں سے اور کیا امپریشن چھوڑا. ایک تو یہ مانا ہے، دوسرا کیا مانا ہے کہ تم نے کیا پرائیورٹی، کس کو پرائیور بنایا، کس کو پرائیورٹی زندگی میں بنایا، کس کو پریفرنس کیا، یہ بھی اللہ بتا دیں گے. دیکھو تم نے نماز اور قرآن کے اوپر شاپنگ کو ترجیح دی، میوزک کو ترجیح دی، تم نے نماز اور قرآن کے اوپر پہلے ان کو ترجیح دی. یس سائرہ باجی، بیوٹیفل ایگزامپل. مال اینڈ اولاد کو ترجیح دی، ہے نا؟ تم نے کس کو ترجیح دی؟ سی لک اوور ہیئر. تو یہ سب اسی لیے ہوگا کہ انسان کو اس کا کیا درا سمجھ آ جائے. اللہ یہ سب چیزوں کو کیوں ختم کرنے والا ہے؟ کہ انسان سے حساب لے. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہیں آتا ہے انسان کے اعمال کو گن گن کے رکھا جائے گا، کہیں یہ پر بھی آتا ہے، کہیں پر یہ بھی آتا ہے کہ گن گن کر رکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا. چھوٹی بات بھی بڑی بات سب رکھ لی جائے گی. جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 دیجیے باجی، اس کے بعد والا جو ریفرنس ہے اس میں کیا کہا گیا اور یہاں کیا کہا گیا ہے اس آیت میں. سورہ کہف کی آیت نمبر جو ہے وہ 49 کا ریفرنس اگر ہم لیں گے، this is the same one. نہیں، یہ بھی آیت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آج بہت آیتیں ڈفرینٹ رہی ہے ایکچولی، کچھ میرے طرف سے بھی دینے میں جو ہے وہ مسٹیک ہوئی ہے اور کچھ باجی کی طرف سے بھی ہوئی ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 49 says وَوُوذِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس کا معنی کیا ہے جو یہاں پر کہا گیا ہے؟ اور رکھ دی جائے گی کتاب، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو جو ڈر رہے ہوں گے اس سے جو فیہ اس میں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے انسان کیا جب کتاب کو دیکھے گا، ہائے افسوس، یا ویلتنا ہائے افسوس ہم پر، مالی حاضل الکتاب کیا ہے اس کتاب کو، لا نہیں، یغادرو نہیں چھوڑا، صغیرتن کسی چھوٹی بات کو، ولا نہیں کبیرتن کوئی بڑی چیز کو، الا مگر احصاہا اس نے شمار کر رکھا ہے. ووجدو اور وہ پا لے گا، ماں جو عملو انہوں نے عمل کیا، حاضرن حاضر سامنے، ولا نہ یظلمو وہ ظلم کرے گا، ربو کا آپ کا رب، احدا کسی ایک پر. بیوٹیفل آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 49 کہ ساری کتاب پوری کھول کے رکھ دے گا اللہ. دیکھو ہر چھوٹی بات، کبھی کبھی دیکھیے ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ارے یہ تو چھوٹا ہی ہے، ہم بڑا کچھ کریں گے. وہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی وہ جو ہے میزان میں پڑے رہیں گے. یاد رکھنا چھوٹی چھوٹی، کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا اس پر فوکس نہیں کرتے. ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر لیتے ہیں، ارے یہ چھوٹی سی اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بڑے گناہ بن جائیں گے اور پھر
ایک واقعہ بھی ہے نا, چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم کو جلانے کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایکسپیڈیشن پہ تھے, اور آپ نے جنگل میں آپ ٹھہرے اور لوگوں کو کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں جو ہے لانے کو کہا, تو ہر ایک صحابہ اکرام اپنے طرف سے ایک لکڑی اٹھا لائے, چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اٹھائے لائے, اور جب سب نے لایا تو اتنی بڑی آگ لگ گئی اس سے. تو اس سے مطلب کیا ہے, اللہ کے رسول نے ان کو بتایا دیکھو جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کو جلانے کے لیے کافی ہوں گے, چھوٹے چھوٹے گناہ جن پر ہم کبھی توجہ بھی نہیں دیتے, ارے یہ تو چھوٹی سی غلطی ہے, ارے یہ تو چھوٹی سی بات ہے, نہیں ان سب کو اکٹھا کر دیں گے تو وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہم کو جلانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. وہ سب چیزیں مینشن ہوگی, یہاں پتہ چلتا ہے کون سی پہلے لکھی گئی چیز اور کون سی بعد میں, کیا اعمال نامہ پریپئر ہو رہا ہے, سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے. نمبر 1 کیسا اعمال نامہ ہے, نمبر 1 سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے, گن گن کے رکھا ہوا ہے, کلاسیفائڈ ہوگا, پہلے کیا کیا بعد میں کیا کیا. آپ سوچے کلاسیفائڈ بھی ہے, کوالٹی آف اعمال بھی ہے, نیتیں بھی ہے, کلاسیفائڈ. ہم کتنے بے خبر ہیں ہمارے اعمال نامہ سے, کتنے غافل ہیں ہم, اتنی ڈیٹیل میں کبھی سوچتے ہیں اعمال کرتے ہوئے. جب آپ اور میں سسٹرز اعمال کرتے ہیں, کوئی نیکی کا اعمال ہو یا کوئی بد اعمال ہو, تو اس وقت ہم اتنے ڈیٹیل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایک تو ریکارڈ کیا جا رہا, گن گن کے رکھا جا رہا ہے, کلاسیفائڈ ہے, کوالٹی ہے. ریفرنسز کو بھی دیکھیں, یہ سب لکھا جا رہا ہے. ہم اپنا حساب خود لے لیں, یہ بیٹر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس دن تو لیں گے ہی, لیکن آج اگر ہم ہماری گریبانوں کو پکڑ کے اپنے آپ کو جو ہے اپنی اصلاح کر لیں تو اٹ از بیٹر. الحمدللہ یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 5, یہاں تک ہم کریں گے انشاءاللہ. آج ہم سٹاپ کریں گے اور نیکسٹ ٹائم ہم آیت نمبر جو ہے وہ 6 سے سٹارٹ کریں گے. امید کرتی ہوں جو ہے سورہ انفطار آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک سب کو سمجھ میں آ گئی. باجی پلیز پوچھ لیجیے. جی باجی میں پوچھ لیتی ہوں. سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس بتائیے سورہ انفطار کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک آپ لوگوں کو بہت اچھے سے آیتیں سمجھ میں آ گئی ہیں, پلیز ہمیں چیٹ باکس سے بتائیے. جی ربنا باجی ماشاء اللہ سے الحمدللہ سارے رسپانسز پازیٹیو آ رہے ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے پھر سے ہوم ورک دے رہی ہوں آپ کو. سورہ تکویر کی جو 7 یا 8 آیتیں ہیں جو ان کے کلائمیکس میں ہم نے پڑھے ان کو ریڈ کر لیجیے گا. جو تفسیر ہم نے آپ کو سکھائی ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے گی, یعنی دوبارہ سے جو ہے آپ کے سامنے جیسی آ جائے گی. بدن نے ایبزارب کیا ہے اس کو, سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہو جائے گی اور کلیئر ہو جائے گی, ایک بار واضح ہو جائے گی. اسی طریقے سے سورہ انفطار کی 5 آیتیں اس کو ریڈ کر لیجیے. جو بھی میں نے آپ کو تفسیر کا بتایا سب کچھ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, ریکال ہو جائے گا. اوکے چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی کل کے لیے اناؤنسمنٹ کر دیجیے کلاس کا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا لبنہ باجی, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے آیتیں کھول کھول کے سمجھائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب دے, اور آپ کے اہل و عیال آپ کی فیملی ممبرس کو بہت بہت اس کا ثواب جاریہ دے, اور آپ کو بھی آپ کے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ دے. جی سسٹرز انشاءاللہ کل کی ہماری جو کلاس ہوگی سورہ فتح ہم لوگ وہاں پہ کنٹینیو کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے صرف آیت 1 تک ہی مکمل کیا تھا, تو یعنی کل بھی ہم لوگ اپنی سورہ کو بالکل سٹارٹنگ سے ہی لیں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ لوگوں نے لاسٹ کلاس مس کر لیا ہوگا تو بے فکر رہے, کل انشاءاللہ لبنہ باجی آیت نمبر 1 سے ایک ریکیپ لے کے پورے نئے سورے کا نئے طریقے سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. تو کل کلاس کی جو لنکس رہے گی وہ گروپس میں شیئر کر دی جائیں گی. آپ لوگ اپنے فرینڈز اور فیملیز کو بھی اطلاع دے دیں کہ کل وہ جوائن کر لیں انشاءاللہ. یہیں پہ ہم لوگ ابھی ہماری کلاس کو اینڈ کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیرہ گلفشان باجی اور سمینہ باجی, اینڈ جزاک اللہ خیر کثیرہ باقی ہماری تمام بہنوں کو اللہم مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.